नूर रमज़ान PTV न्यूज़ की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन। आज 15वां रोज़ा। मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं फ़राह सादिया। और आप सबको नवाइसा रसूल, पैकर सुलह व अमन, मज़हर जमाल मुस्तफ़ी, परतवे जलाल हैदरी, अक्स सब्र फ़ातिमी, इमामुल अस्क़िया सैयदना हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आज यकीनन तौर पर एक बहुत खूबसूरत दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानवादे में खुशी आई थी, और ये खुशी आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सूरह कौसर पढ़ते हैं ना फ़ारूक, और देखें उस ज़माने में जब लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते थे कि आप बेनामो निशान रहने वाले हैं क्योंकि आपकी बेटा कोई नहीं है, तो अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारका नाजिल की थी कि इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और आप देखिए, मैंने और आपने इस आय मुबारका को किस तरह से देखा है ज़हूर होते हुए कि हमारे पास अब औलिया कराम की, अहले बैत अतार की, सैयद लोगों की इतनी हम देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने वाले, आप पे दुरूद और सलाम भेजने वाले, आपका जिक्र करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन वो लोग जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे वो उनका कोई नामो निशान नहीं। और हमेशा आज हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत है, सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के दिन की हाईलाइट है। और आज की हमारी इस ट्रांसमिशन का टॉपिक जो हमने रखा है जी, वो है जदीद शहरी ज़िंदगी में पड़ोसियों के हकूक़ की अहमियत क्या है। तो जूँ ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, आप नोट करेंगे अक्सर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अक्सर हमें अपने हमसायों का पता ही नहीं होता कि हमसाये में कौन रह रहा है। 5-5 साल 10-10 साल गुजर जाते हैं। अच्छा, उसके नुकसानात भी हैं मुआशरे में। जब हम बैठते हैं आपस में तो बहुत सी बात करते हैं। अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। सही बुखारी की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। तो सहाबा कराम परेशान हो गए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं? आपने फरमाया कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पड़ोसियों, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और मुझे इस कदर ताकीद करते रहे पड़ोसियों के हकूक़ की कि मुझे ये लगा कि शायद वो विरासत की जो तकसीम है उसमें भी पड़ोसियों का हक जो है, मतलब कि इतना ज़्यादा उनका हक है। आपकी हदीस मुबारक का मफ़हूम इस तरह। तो आप देखिए कितनी अहमियत। और सूरह निसा की एक आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह ताला में बताते हैं कि उसका मफ़हूम इस तरह से उस आयत मुबारक का कि अल्लाह का एहसान माने, अपने वालिदैन का, अपने रिश्तेदारों का, करीब के पड़ोसी का और दूर के पड़ोसी का एहसास करें। यानी ये भी नहीं है कि हमारे साथ वाला जो है सिर्फ ये हमारा हमसाया है, हमारे सामने वाला जो हमारा हमसाया है वो जो हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में कोई तीसरे चौथे नंबर पे रहता है, हमें उसके बारे में हमारा तो हमसाया नहीं, करीब का हमसाया, दूर का हमसाया, और सबके हकूक़ है, सबके हकूक़। और खुशियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं मोहब्बतें बांटने से। और ये भी हुक्म है कि अगर गैर मुस्लिम भी है आपका हमसाया, उसको भी हदिया भिजवाएं, उसको भी तोहफा भिजवाएं। बिल्कुल। और आप देखें कि एक और जो बहुत बड़ी बात हमें मिलती है कि एक दफ़ा ना गवाही देने का मौका आया, तो पूछा, अब मेरे जहन में क्लैरिटी के साथ नहीं है लेकिन रसूल पाक के पूछा उन्होंने कि आपने क्या इनके साथ सफ़र किया है, या आप इनकी हमसायगी में रहे हैं, या आपने इनके साथ पैसे का लेन देन किया है, तो आप इसके बारे में गवाही दे सकते हैं। सही। अब हमसाये से ज़्यादा मोतबर कोई और बंदा नहीं होता जो कि ये जानता हो आपके बारे में, आपके अंदरूनी हालात के बारे में, आपकी खुशी गमी के बारे में, आपकी मुश्किलात रोज़ शब के मामूलात के बारे में। तो देखिए, गवाही देने के लिए भी सबसे मोतबर गवाही जो है वो पड़ोसी की रखी। और मैं आपको बताऊं फ़रा कि माशरे में इस तरह अगर हमसायों का पता हो और आपस में जो एक लोकेलिटी में रहते हैं लोग या एक सोसाइटी में रहते हैं। आपको पता है इस्लामाबाद में आज से कोई मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले या 10 साल पहले का वाक़या है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। जब उन्होंने पुलिस ने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ट्रैक किया, वो पकड़ा गया बंदा जो मुलजिम था, जिसने जुर्म किया था, मुजरिम था। तो उसने पता चला कि वो जिस मोहल्ले में आके रहना शुरू किया, उसने नया आदमी था, उस घर में पहले 1 या 2 रोटियां जाती थी, एकदम से वहाँ तंदूर पे से 30-30 20-20 रोटियां जाना। तो किसी ने वॉइस नहीं रेज की क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि इस घर में, किसी ने परवाह नहीं की। एग्जैक्टली। तो इसके माशरती जो फ़वाइद हैं वो भी बहुत ज़्यादा है कि एक सोसाइटी में आप एक तरह से अगर रहें तो बहुत सी चीज़ें
آسان اور سہل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی پریشان کن نیوز آئی تھی کہ مطلب ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کی وفات ہوئی اور کافی دنوں بعد پتہ چل رہا ہے، تو دیکھیں کتنا دل دکھتا ہے کہ ان کے عزیز و اقارب ہو سکتا ہے ملک سے باہر ہوں، دور ہوں، لیکن ہمسائے تو پاس میں ہے نا۔ خبرگیری کرنا، احساس کرنا، دکھ درد میں شریک ہونا، جنازے میں شریک ہونا، یہ وہ تمام حقوق ہیں جو کہ ویسے تو تمام مسلمانوں کے، لیکن پڑوسی کے خاص طور پر اس کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑا حق ہے۔ لیکن ہم اس بارے میں تفصیل سے چونکہ بات کرنے والے ہیں، تو ابھی ہمیں تلاوت کلام پاک کی طرف چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہم اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کریں گے، اور ہم درخواست کریں گے قاری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے قاری عبدالباسط صدیقی صاحب ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہ سعادت حاصل کریں۔ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما أدراك ما ليلة
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। क़ारी अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब ने सूरह क़दर की तिलावत आपके सामने फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। बेशक हमने इस कुरान को शब क़दर में नाजिल किया और आपको क्या मालूम कि शब क़दर क्या है। शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सलामती ही सलामती है तुलुए फ़जर तक। और फारूक देखिए कितना अच्छा रिमाइंडर है, 15 रोज़ा में पता भी नहीं चला निस रमज़ान तक हम आ चुके हैं, दूसरे अशरे में है जी। और ठीक 5 दिनों के बाद से ताक रातों का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है, जिसमें ये लैलतुल क़दर की तलाश जो है, एतकाफ़ जिन लोगों ने करना है। तो ये एक रिमाइंडर हम सब की तरफ से कि तैयारी हम रखें आखिरी अशरे में इन उस मुबारक रात की तलाश के लिए कि जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अमन और सलामती की ये रात है। और दुआ ये कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को भी अमन नसीब करे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त करेंगे राजा गफ्फार हुसैन साहब से। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मुहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा को सैन ठहरे। मुहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा को सैन ठहरे। बशर की सरे अर्श
مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو کملی میں آسی کو اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل رسول پر بھی. آج جیسے ہم ولادت امام حسن جی اس کے دن کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم نے شروعی ٹرانسمیشن اس سے کی اور اب ایک چھوٹی سی نیوز بریک لیں گے جی. بریک کے بعد پھر اذان عصر ہوگی اور پھر واپس آئیں گے اور اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات. نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ اور فرح. ہمارے مہمان آ چکے ہیں جی بالکل, بہت خوش آمدید آپ دونوں کو. بہت ہی اسپیشل مہمان ہیں جی. میرے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں, استاد ہیں, مینٹور بھی رہ چکے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر غلام قمر صاحب, یہ وفاقی جو ڈائریکٹریٹ ہے مذہبی تعلیم کا اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طیب صاحب. طیب صاحب جو ہیں حمزہ کلیکشن کے نام سے از اے ویری ریناؤنڈ ڈریس ڈیزائنر, اور بہت سی ٹرانسمیشنز جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں ان کے وارڈروبs جو ہیں یہ اسپیشلی فاروق کی ساری وارڈروب جو ہے, ساری نہیں بٹ پارشلی, مطلب ہاں کبھی کبھار, کیونکہ میں جو ہے نا ڈفرینٹ, میں زیادہ تر مکس اینڈ میچ کرتا ہوں. تو ہم کیا سمجھیں, جس دن آپ نے اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے اس دن آپ نے ان کا پہنا ہوا ہے, جس دن اچھا نہیں پہنا ہوا. آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پہلے بتائیں آج میں نے اچھا پہنا. ہاں اچھا پہنا ہوا, آپ نے ہر روز ہی اچھا پہنا ہوا ہے. یہ ان کا نہیں ہے. نہیں, اور دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ جی. بٹ طیب بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور بڑے اچھے ڈیزائنر بھی ہیں. تو ہمارے یہ مہمان ہیں جی. سب سے پہلے سر قمر آپ کو بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اس میں بھی نا مجھے ایک آبجیکشن, اگر آپ اعتراض کرنے کی گنجائش دیں. آپ نے کہا میرے مینٹور رہے ہیں, مینٹور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مینٹور از فار لائف. جو آپ کا مینٹور ہے وہ آپ بالکل آپ کا مینٹور ہے. اور ایکچولی ٹو بی فیئر ان کی ریگولر گائیڈنس بھی ملتی رہتی ہے. ان کی روز صبح دعائیں جو ہے نا وہ ہمیں میسج بھی کرتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹ سے یہ ان ٹچ بھی ہیں. لیکن ملاقات کا شرف کبھی کبھار جو ہے ہاں کبھی کبھار رکھتے ہیں. میں بزی آدمی ہوں, یہ بھی تو ہے ہی بزی, میں بھی بزی ہوں, تو اس لیے ذرا کم کلیش ہوتا ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو. اب ان کے چہرے پہ وہ والی اسمائل آئی کہ میں تمہیں بعد میں ملتا ہوں. اچھا سر, بہت امپورٹنٹ یہ کام ہے جو کہ آپ کے سپرد ہوا ہے, اس لیے کہ ریگولرائز کرنا, مین اسٹریم کرنا, یہ ہمارے بہت سارے مدارس کو, بہت سارے انسٹیٹیوشنس کو جہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن ان کو ایک کہ وہ پڑھے لکھے بھی, ماڈرن ایجوکیشن ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوں, وہ بچے بالکل ہی الگ نہ ہو جائیں کہ انہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ پتہ ہی نہ ہو دنیا کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. جو مدارس ہیں وہ پاکستان بننے سے لے کر ہمیں ورثے میں ملے,
اور میں ذرا اور بھی تھوڑا پیچھے چلا جاؤں تو مدرسہ ہی ہمارا مین ذریعہ تعلیم ہوتا تھا، اسکول تو بعد میں. اور ہمارے جتنے بھی بڑے مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں جی وہ سارے مدرسے سے ہی نکلے. جی بالکل. اس مدرسے میں اور آج کے مدرسے میں فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت کوئی سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہوتا تھا. تو ابھی چیلنجز یہ ہیں کہ 3 سٹریمز ہیں ایجوکیشن سسٹم کی ہمارے ملک میں. پرائیویٹ سکولز ہیں، پبلک سکولز ہیں اور مدارس ہیں. اور مدارس ایک بہت بڑا آبادی کا حصہ ہے ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے، یعنی وہ کام جو کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یا سوسائٹی کو کرنا چاہیے مدارس خود کر رہے ہیں. اتنے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو چونکہ سیگریگیٹ کر دیا گیا ہے، علیحدہ کر دیا گیا کہ یہ صرف دینی تعلیم کے لیے ہی وقف ہو جائیں گے، مخصوص ہو جائیں گے، اور جب وہ دینی تعلیم حاصل کر کے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز مارکیٹ میں اس طرح نہیں ہیں جو کہ آج کے دور کی ایک ڈیمانڈ ہے. تو ہماری جو کوشش ہے ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن کی، وہ ایک مشن ہے. وہ مشن یہ ہے کہ ہم اپنے مدارس کے بچوں کو وہ تعلیم بھی دیں، عصری تعلیم دیں، جن کو حاصل کرنے کے بعد وہ دینی تعلیم سے مزین تو ہوں گے ہی لیکن وہ دنیاوی طور پہ بھی فعال ہو سکیں، ان کو روزگار مل سکیں اور وہ جاب مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. صحیح. تو ہم بڑی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ. سکمل سوری آپ کی بات یہاں پہ یہ جو آپ نے تعلیم کی بات کی ہے، تو اس میں دیکھیں 2 قسم کی ہیں. ایک تو کلاس روم ایجوکیشن ہے، ایک ووکیشنل ٹریننگ ہے، ٹیکنیکل ٹریننگ. جی اور دونوں کی ڈیمانڈ اب تو بلکہ ووکیشنل ٹریننگ کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مدرسے میں ٹیچرز ہیں وہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو امام میں مسجد ہوتے ہیں یوزلی وہ پڑھاتے ہیں. تو جو ٹیکنیکل ٹیچرز ہیں یا جیسے میتھس کے یا کیمسٹری کے جو آپ کو پبلک سکول میں یا پرائیویٹ سکول، کیا وہ بھی آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ اس پہ بھی ذرا کلیئرٹی دے دیجیے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے 3 سبجیکٹس ایڈ کیے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ. دینی تعلیم بیسیکلی 8 سال کا پروگرام ہے درس نظامی کا جو کہ عربک میں ہے. اس میں پہلے 10 پارے ہیں، پھر 20 پارے ہیں عامہ میں، خاصہ میں، پھر آگے احادیث ہیں، فقہ ہے، اور اس میں فلسفہ بھی شامل ہے، گرامر بھی شامل ہے. وہ ٹوٹلی عربک لینگویج میں ہے. ہم نے انگلش، میتھمیٹکس اور جنرل سائنس یہ 3 سبجیکٹ کلاس 1 ٹو گریڈ 12 انٹروڈیوس کیے ہیں، اور ساتھ فری بکس بھی دے رہے ہیں مدارس کو اور ٹیچرز بھی دے رہے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. لیکن اس سے بہت زیادہ برڈن نہیں بچوں پہ ہو جائے گا جو آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں پہلے وہ عربک میں حدیث، فقہ، قرآن کا حافظہ، پھر یہ ایک اور لینگویج انگلش لینگویج میں. یہ تو ابھی شروع ہو گیا نا، کیونکہ کلاس 1 سے جب شروع ہو گیا تو پھر ان کے لیے وہ پرابلم نہیں رہتا. شروع سے آگے چل کے میں اور بھی بتاؤں گا کہ ہم کیا نئے نئے انیشیٹیوز لے رہے ہیں. لیکن جو مینلی آپ کا کویشچن تھا کہ ان کو جب ہم انگلش، میتھمیٹکس اور جنرل سائنس پڑھاتے ہیں تو 7 ٹیچرز بھی مدارس کو دیتے ہیں یہ سبجیکٹ پڑھانے کے لیے. یہ سرکاری ٹیچرز ہیں؟ یہ لوکلی سلیکٹڈ ہیں، منیمم بی ایڈ کیا ہوا انہوں نے، اور ان کو ایک سٹائپنڈ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ان کو دیتی ہے. وہ ایکچولی پے تو نہیں ہے اور نہ ہی ہم انہیں ان کے ساتھ وہ ایک امپلائی اور امپلائر کا ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ مدارس ان کو خود ہی وہیں پہ انرول کرتے ہیں، ہمیں ڈاکیومنٹس ان کے بھیج دیتے ہیں، کوالیفیکیشنز ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ یہ ہے، وہ یہ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. دوسرا کویشچن ہے ریلیٹڈ ٹو ٹیکنیکل ایجوکیشن. وہ ہم نے ریسنٹلی شروع کیا. لاسٹ ایئر ہم نے یہ انیشیٹو لیا، پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ، انہوں نے اسپیشل فنڈنگ دی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے، اور اس سال ہم 10,000 بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہیں نیفٹیک کے ساتھ، نیفٹیک کے تعاون سے. پچھلے سال 5,000 بچوں نے نیفٹیک کے تعاون سے پورے پاکستان میں ٹریننگ حاصل کی جو مدارس سے ریلیٹڈ ہیں. بچے اور بچیاں دونوں. مدارس میں ہی دی جائے گی یا ان کو نیفٹیک کے سینٹرز پہ؟ جو مین سٹیز ہیں وہاں پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں آگے ٹریننگ کرتے ہیں. جو مدارس بہت دور ہیں جہاں سے بچے نہیں آ سکتے تو وہاں پہ لیب شفٹ کر لیتے ہیں ہم، بٹ دے آر ویری فیو ان ناردرن ایریاز میں ادھر ہیں. ادروائز پورے پاکستان میں جتنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں جا کے بچے. اچھا، اس کے 2 فائدے ہوئے ہمیں. ایک تو یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ویب آپٹیمائزیشن ہے، یہ جو
سبجیکٹس ہیں نا جو مدارس کے لیے بالکل نئے تھے، مدارس کے بچے یہ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، آئی ٹی، یس اے آئی، ان کلاسز کو جوائن کر رہے ہیں. یو ول بی سرپرائز، دے آر بریلینٹ ماشاء اللہ، کیونکہ موسٹلی دے آر حافظ قرآن. جی ان کے انٹیلیجنٹ میموری پاور ان میں کی تو بہت کوئی اچھی ہے. آپ کو وہ شک نہیں ہے. تو دے آر بیٹر لرنرز دین دا نارمل اسٹوڈنٹس. and I think they will be more well-rounded personalities than Exactly. یہ باقی schools کے نسبت. Exactly. کیونکہ انہیں کیونکہ ریلیجیس بیک گراؤنڈ بھی ان کا. ہاں ہاں دونوں sides تو 5000 اسٹوڈنٹس لاسٹ ایئر ہم نے ٹرین کیے، جس میں بچیاں بھی شامل ہیں جنہوں نے اے آئی میں بھی کیا، آئی ٹی میں بھی کیا، کوکنگ، بیکنگ، بیوٹیشین، اسٹچنگ، ان کے کورسز کیے، وچ از آئی تھنک گیونگ دیم اے چانس ٹو فلرش ان دا سوسائٹی. ایک طرف دین کی تعلیم بھی ان کے ساتھ پاس ہے اور دوسری طرف ہنر بھی ہے. تو دس از انیشیٹو بڑا اچھا اچھا سر، ایک جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا وہ تھا کارپورل پنشمنٹ پہ پابندی. جی اکثر جو یہ ریلز یا سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں اس میں مدارس کا ڈفرینٹ ذکر آ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مدارس میں ہی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ویسے بھی وائلنٹ رویے جو ہیں وہ بڑے عام ہیں، اور فرسٹریشن کمزور پہ نکالنا، بھلے وہ بچہ ہو یا بھلے وہ اسٹریٹ میں چلتا ہوا کوئی اور ایسا ہو جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے آپ غصہ نکال سکتے ہیں، آپ وینٹ کر سکتے ہیں، کامن ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایک مسئلے کو مدارس کے لیول پہ کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ یہ ریگولرائزیشن بھی بہت جی امپورٹنٹ ایکچولی تو ابھی چونکہ لیجسلیشن بھی اس کے اوپر ہو چکا ہے، اور ویسے تو یہ ٹریڈیشنل پوائنٹ تھا. ہمارے بچپن میں اسکول میں پنشمنٹ ہوتی تھی اور لی بھی جاتی تھی اور پیرنٹس بھی اس کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے تھے. بٹ ایز وی پروگریسڈ وی تھاٹ دیٹ اٹ از نیگیٹو، اس کا امپیکٹ ٹھیک نہیں تھا. اور ابھی اوور آل سوسائٹی میں بھی اویئرنیس ہے، اور وہی بچے مدرسے میں بھی جاتے ہیں. مدرسے کو ویسے ہی سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سوات میں ایک پرابلم ہوا ایک بچے کے ساتھ، اس کی ڈیتھ ہو گئی. معلم اسی دن جیل میں تھا، اسی دن ایف آئی آر کٹ گئی تھی. سول ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لیا، مدرسہ کو ہم نے بین کیا، رجسٹریشن کینسل کی. سو دیر از این اویئرنیس ان مدارس آلسو کہ جی ابھی بچوں کو اس طرح سے پنشمنٹ نہیں دے سکتے. ایک تو بچے خود اویئر ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا. سیکنڈلی ٹی وی اویلیبل ہے، بکس اویلیبل ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کیا مدارس میں. جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی اس کے اوپر ایک نیشنل کمیشن کا رائٹ آف چائلڈ ہے جو عائشہ رضا فاروق صاحب سینیٹر وہ ہیڈ کر رہی ہیں. انہوں نے بڑا مٹیریل اس کے اوپر نکالا، وہ ہم نے سارے مدارس کو پہنچایا. تو ایک اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے. آئی ایم شیور ود دا پیسج آف ٹائم اس میں بھی اس فرق کا بھی امپیکٹ آئے گا، آ چکا ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، اور بھی آئے گا. سر یہ ایک چیز بتائیے کہ یہ مدرسے کا ایک ٹپیکل امیج ہماری سوسائٹی میں ایک ہے کہ جی یہ مذہبی تعلیم کے اسپیشلسٹ ہیں، اور اب آپ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جدید علوم سے بھی ان کو لیس کیا جا رہا ہے، سوسائٹی کا حصہ بھی بن رہے ہیں. بٹ آبویسلی اس میں وقت لگے گا کہ سوسائٹی کی پرسیپشن چینج ہو. پرسیپشن ایک دفعہ بن جائے مشکل سے ہوتی. جی کیا آپ کوئی پلیسمنٹ آفس یا کوئی اس طرح کا بھی آپ کا ادارہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں جو اے آئی کے بچے جو اے آئی میں کر رہے ہیں یا کمپیوٹر لٹریسی میں کر رہے ہیں ان کو معاشرے میں اچھی جگہوں پہ یا جابس کے لیے کوئی سپورٹ مل سکے، ہیلپ مل سکے پلیسمنٹ کے لیے؟ اس طرح کا بھی کوئی نظام ہے؟ جی بالکل، یہ انیشیٹو بھی ہم نے لیا ہے. اور ویسے بھی ایک تو ہے کہ گورنمنٹ ابھی ہم فار ایگزامپل یہ کر رہے ہیں کہ اسکالرشپ ملے بچوں کو، مدارس کے بچوں کو ہر یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملنی چاہیے. اینڈ دس کیس ہیز بین ڈسکسڈ ایٹ ایچ ای سی لیول اینڈ اگریڈ اپون. میٹرک کا پرابلم تھا، ہم نے میٹرک میں انگلش، پاکستان اسٹڈیز اور اردو کے سبجیکٹس انٹروڈیوس کر دیے. دے ول گیٹ میٹرک سرٹیفکیٹ. تو آگے اسی طرح ایف ایس سی ایف اے میں کر رہے ہیں. تو جو بچے ڈگری وہ لے کے آئیں گے مارکیٹ میں وہ خود ہی کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے، ان کا ایکسیپٹنس لیول بھی بڑھ جائے گا. جو فکس کرنا ہے کہ اتنی ویکینسیز ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹ میں، یہ نہیں ہے. بٹ خود لوگ ابھی آگے آ رہے ہیں. کچھ تو ابراڈ بھی چلے گئے ہیں جن کے پاس اسکل سیٹس ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہماری منسٹری آف ایجوکیشن میں بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو مدرسوں سے پڑھ کے آئے ہوئے ماشاء اللہ، اور جامعۃ الرشید کے کوالیفائڈ ہیں. ہمارے گریڈ 17-18 میں آفیسرز ہیں منسٹری آف ایجوکیشن. اور بھی بہت سارے ادارے اس طرح ہیں جو میں کوٹ کر سکتا ہوں. تو جب ان کی ایجوکیشن میں ڈائیورسٹی آ گئی نا، دینی تعلیم پلس عصری تعلیم،
تو وہ جگہ اپنی خود ہی بنا لیں گے. صحیح. ان میں اتنی کیپیبلٹی ہے. ہم ان کو ایک کیکون میں رکھے ہوئے تھے کہ بس یہ اسی قابل ہیں اور اس کے بعد یہ امام مسجد بن جائیں گے یا ایک نیا مدرسہ کھول لیں گے یا اسی مدرسے میں ایک ٹیچر بن جائیں گے. اب وہ نہیں ہے. یو ول بی سرپرائز, ریسنٹلی زلمی کرکٹ لیگ ہوئی لاہور میں, پنجاب یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں. ہم نے پنجاب کی 10 ٹیموں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. They were so nice cricketers that you would like to have them in under-19 cricket team. Okay. So it's not only restricted to now religious education. It's Sports. a diversified curriculum. Sports ہیں اس میں, باہر لوگوں کو لے کے آتے ہیں. ہر ایونٹ جو ادھر ایونٹ اسلام آباد میں ہوتا ہے, کشمیر ڈے ہو گیا, جتنے ہمارے نیشنل ڈیز ہیں ان میں بچے مدرسوں سے نکلتے ہیں, وہ آگے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں مدرسے کی بچیوں نے ایک بیٹی ایک شجر کی مہم میں پارٹیسپیٹ کیا جو پرائم منسٹر نے شروع کی تھی, اور 17,000 پلانٹس بچیوں نے لگائے ہیں ماشاءاللہ اس ٹری پلانٹیشن کیمپین میں, which includes the area of Faisal Masjid also. ماشاءاللہ. تو there is a change. I would always say کہ چینج کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں نا, so it's a change in mindset, جی ہاں, change in the culture and change in environment. ٹیبوز متس ٹوٹتے ہیں. وہ ٹوٹ رہے ہیں. وہ ٹوٹ لیکن رہے یہ ہیں. اس کی ایکسیپٹنس کیسی ہے ریلیجیس سیکٹر میں ہمارے, کیونکہ آبویسلی وہ تھوڑا سا ان کے لیے مشکل بھی ہوگا اس تمام ایک لائن پہ چلتے چلتے ایک دم, کہ ان کے لیے کیسا لگ رہا ہے ان کو. ایکسیلنٹ. آپ کا یہ کویشچن میں پہلے بھی کئی دفعہ بہت سارے فورمز پہ آنسر کر چکا ہوں کہ initially it was a challenge, a great challenge to break this myth and to enter into a system. لیکن جب entrance ہوگی, they also realize because they are part of the society, the world is evolving too fast, so they cannot stay behind. تو ایک realization ان میں تھی. ایک ایفرٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, ہماری طرف سے ہے. تیسری ایفرٹ سوسائٹی کی طرف سے بھی ہے. جو پیرنٹس اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے کو مدرسے میں بھیجا اور پھر بھول گئے. اب ایسا نہیں ہے. although کلاسیکل پیرنٹس ٹیچر میٹنگ نہیں ہوتی, بٹ پیرنٹس آر ویل اویئر وٹ دیئر چائلڈ از بینگ ٹاٹ, ہاؤ ہی اور شی از بینگ گرومڈ, اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو یہ ایک جو 3 ڈائمینشنل ایفرٹ ہے, اس نے بھی ایک چینج لائی ہے کہ سب کی پارٹیسپیشن اس میں ہے. گورنمنٹ کی بھی پارٹیسپیشن ہے, گورنمنٹ سپروائزری رول پلے کر رہی ہے, فنڈنگ کر رہی ہے, ان کو آگے آنے کے موقع دے رہی ہے. سوسائٹی بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے, اور مدارس میں خود بھی اویئرنیس ہے. یو ول بی سرپرائز کہ مدارس میں PhD ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ. اور ایک ٹیبو بڑا تھا ہمارے مدارس میں, ایک اپنی فقہ کے اوپر جڑے رہنا, وہ اب بھی ہے. لیکن میں ایسے مدارس میں بھی گیا ہوں جہاں پہ ایک لیکچر ہو رہا ہے اور اس کو پنجاب یونیورسٹی کا ایک پروفیسر آ کے پڑھا رہا ہے, اور وہ مدرسہ شیعوں کا ہے اور وہ سنی ہیں جو پڑھا رہے ہیں, یا سنی کا مدرسہ اور شیعہ آ کے پڑھا رہے ہیں. تو وہ ایک جو ہم آہنگی جو ہے, ہارمنی, انٹر سیکٹیرین ہارمنی تھی, وہ بھی کریٹ ہو رہی ہے. پھر ہم گاہے بگاہے بڑے شہروں میں اور ابھی تو سارے مدارس میں بھی پیغام پاکستان کے سیشن کرتے ہیں, جو کہ ٹوٹلی امن کا پیغام ہے. بے شک قومی پیغام امن کمیٹی ابھی بنی ہے, لیکن ہم اس سے پہلے سے نیشنل ہارمنی پہ, نیشنل ہارمنی کے اوپر, جس میں کرسچنز ہیں, سکھس ہیں, ہندوز ہیں, دے وزٹ دا مدارس, دے ٹاک آف اونلی پاکستان. زبردست. سو دیر از اے گریٹ ایفرٹ گوئنگ آن. سر یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اینڈ ابھی ہم آپ کا بیک گراؤنڈ بھی اس حوالے سے بڑا ریلیونٹ ہے, اس پہ بھی بات کریں جو آپ کی PhD آپ نے جو کیا تھا, ڈاکٹریٹ کی تھی. تو بھائی آپ سے بات کرنا چاہوں گا, میں نے کہا آپ کو ذرا شامل کریں. موسم بڑی تیز سے چینج ہو رہا ہے, گرمی اسلام آباد میں یوزلی مارچ کے اینڈ میں آتی ہے, اس دفعہ جو ہے نا ابھی آ گئی ہے. 2-3 سالوں سے ہی ویسے ہاں تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا. تو مجھے بتائیں یہ آج کل فیشن کا کیا ٹرینڈ ہے, کون سے کلرز ان ہیں, کون سے آؤٹ ہیں, اور کس طرح سے آپ یہ بلینڈ کر رہے ہیں ویسٹ اور ایسٹ کا جو کلچر ہے جو آج کل بڑا فیوژن پہ زور ہوتا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا. فاروق آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. آج کل جو موسم کا ہمارے حساب کتاب ہے وہ تھوڑا گرمی کی طرف جا رہا ہے, اور لوگ اسی چیز کی پرچیز کرتے ہیں جو کہ
آئندہ آنے والا سیزن ہوتا ہے. جب ہم ونٹر سے نکلتے ہیں تو ہمارا اوبیسلی جو رجحان ہوتا ہے وہ ڈارک کلرز پہ ہوتا ہے. ہر بندہ لائک کر رہا ہوتا ہے کہ یار سردی ہے تو میں ڈارک کلر پہنوں, اور گرمیوں میں جو ہے آپ کو ڈیفینیٹلی جو لائٹ کلرز ہوتے ہیں آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں اور لوگ جو ہے نا اسے لائک کرتے ہیں. جب یہ مڈ سیزن ہوتا ہے اس پہ ہم لوگوں کی خاص طور پہ توجہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے کلرز چوز کریں کہ نہ وہ سمر کو ٹچ کر رہے ہوں اور نہ وہ ونٹر جیسے ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ جنہوں نے ونٹر میں چیزیں بنا لی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا چینج لگے کہ ہم نے رمضان میں یا عید میں کوئی چیز بنائی ہے تو ہماری پیچھے والی جو چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں لاسٹ جو ہم نے پرچیزنگ کی ہے یا جو ہم نے ڈیزائن کروائی ہیں چیزیں ان سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اور جو آئندہ آنے والا سیزن ہے اس میں ہمارے پاس چانس ہے کہ وی کین اویل دی وائٹ کلر, لائٹ بلو کلر اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ بہت زیادہ جب سمر آئے گا ہم اس ٹائم اویل کریں گے. تو آج کل جو کلرز ہیں وہ مڈ کلرز مینز آپ کہہ لیں ایش گرے کہہ لیں, وہ کلرز ان ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو مطلب ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے نہیں کہہ رہا, ایک جنرل پبلک کے حوالے سے جو بات ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اور فیوژن کیسے کریٹ کرتے ہیں آپ یہ ویسٹ اور ایسٹ؟ دیکھیں یہ جو آپ کا بات ہے نا, یہ جو کامیاب ڈیزائنر ہے, جو لوگ اپنے ایک چیز کو الگ سے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ بلینڈنگ کریں. اور ویسٹرن کی رننگ ایسٹرن سے بہت زیادہ ہوتی ہے روٹین میں یوز ہونے کے لیے. تو جو لوگ اپنی چیزوں کو ہائی کرنا چاہتے ہیں, جو چیز اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کے اوپر ضرور فیوژن کے اوپر کام کرتے ہیں. میں ڈیفینیٹلی یہ ضرور چاہوں گا, جیسے فار ایگزامپل بیگیز ہے تو وہ آپ کا جینز میں بھی ہے اور اب آپ کا شلوار قمیض کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی بیگی ہے. ٹھیک ہے, اور جو چیزیں وہ ان ہوتی ہیں تو لوگ اسے لائک کرتے ہیں تو ہم لوگ ایسٹر میں کوشش کرتے ہیں اسے ضرور لے کے آئیں. ٹھیک ہے, ایک ٹپیکل آپ کا طبقہ ہوتا ہے کہ جو وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, لیکن موسٹلی جو ہے وہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو آپ کے فنکشنل چیزیں ہیں اس پہ آپ کی بالکل یہ چیزیں بہت زیادہ ان ہو جاتی ہیں. جو آپ کی روٹین کی چیزیں اس میں تھوڑا سا یہ ٹائم لیتی ہیں کیونکہ ہر ایک بندے کی اپنی چوائس ہے, ہر ایک بندے کی. فرا ذرا جو ہے نا پریشان فیل کرے کہ آپ مردانہ فیشن کی بات کر رہے ہیں, آج وہ ذرا عجیب عجیب سا فیل کرے. اکثر فیشن جو ہے نا وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. آف کورس فیشن تھا ہی خواتین کے لیے, مرد کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ یہ ویسے بہت غلط فہمی ہے لیڈیز کو نا, بہت غلط فہمی. غلط فہمی نہیں ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ حقیقت بیان کریں کہ مرد زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے فرا, مجھے یہ بات بتائیں کہ مرد صرف پیسہ کمانے کے لیے اور آپ لوگوں کی شاپنگ کروانے کے لیے. آپ بتائیں فرا, آپ بتائیں. آپ نہیں, لیکن فیشن ایک اور چیز ہے, ویل ڈریس ہونا ایک اور چیز ہے. فیشن از سم تھنگ کہ جو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان ہو گیا کیا آؤٹ ہو گیا, یہ چیزیں عموماً خواتین کے ساتھ مخصوص ہوتی تھیں. ہاں ٹریڈیشنلی بالکل ٹھیک ہے, جو ہے وہ ذرا ایک بڑا فکس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. اور آج بھی جو لوگ ویل ڈریسڈ ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہوگا کس کو دیکھنا تو آپ پہلے اوباما کو دیکھیں آپ کہ وہ کیا پہن رہا ہے, آج کل کے صدر کو دیکھ لیں اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کیا پہنتے ہیں کس طرح. ایک وہ فیشن ہے, ایک یہ کون سا ہمارے یہاں کے جو فیشن ہے یہ اس سے کچھ فرق ہے جو میل فیشن میں جب ہم بات کرتے ہیں. آپ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ تھوڑا سا ویسٹرن ٹائپ کی چیز ہے, جی کارپوریٹ آفیسر جس طرح کی چیزیں. جو آج کل کلچر ہے وہ ایسٹرن چیزوں کو پروموٹ کرنے کا. سب سے پہلے جو چیز ان ہوتی ہے نا, جیسے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں لیڈیز کی, اگر کسی کلر نے ان ہونا ہے تو وہ جو برائڈل ڈریس ہے نا اس پہ ان ہونا پہلے شروع ہوگا. فار ایگزامپل مرون اور ریڈ جیسے برائڈل پہنتی ہیں تو جب وہ شاکنگ پنک پہ آئیں گی تو پارٹی ڈریسز میں بھی شاکنگ پنک ان ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی ایسٹرن ڈریسز جب آپ کپل میچنگ میں میل وارڈروب پہ جائیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں پھر آپ کو پارٹی ڈریسز میں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی, وہ کٹس آپ کو پارٹی ڈریسز میں ملنا شروع ہو جائیں گے. حمزہ بائی دا وے جو آپ نے کہا نا ٹونٹنگ میں کہ مرد صرف اسی لیے رہ گیا, یہ مرد کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے درجہ اور مقام رکھا ہے کہ وہ فیملی کو لک آفٹر کرتا ہے اور اس پہ اس کو ایک درجہ ملا ہے. اچھا جی, اس کا فیشن کرنا بھی تو حق ہے. ایک چھوٹی سی نیوز بریک لیتے جی, نیوز بریک کے بعد نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرا سعدیہ, اور اسی طرح خواتین و حضرات اچھے اور خوشگوار موڈ میں ہم یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں, لائٹر موڈ میں کرتے ہیں. اور آبویسلی رمضان کی ایک سینکٹیٹی ہے, وہ تو آبویسلی ہم سب آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں. بالکل, اصل میں رمضان میں نا اس ٹائم پہ افطاری سے 1-2 گھنٹے پہلے میں نے دیکھا لوگ اس سے بڑے سیریس ہو جاتے ہیں, اور اگر کبھی بات کرو نا کہتے ہیں میرا روزہ یار ابھی نہ بات کروں, میں ابھی جو ہے نا افطاری کے بعد بات. میں نے کہا بھائی روزہ اپنے لیے رکھا ہے, اللہ کے لیے رکھا ہے, اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے.
تو ڈاکٹر شافیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شافیہ مدثر جو ہے جی ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, ہمیں جوائن کیا اور آج ہمارے پاس بڑا اچھا کمبینیشن ہو گیا ہے, ڈیزائنر بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرمیٹولوجسٹ بھی. تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال ان سے کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر شافیہ ایز ڈرمیٹولوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں؟ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہے بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں چیزیں, ٹریٹمنٹس بھی اور مختلف کریمز بھی اور نائٹ ریجیمز بھی اور ڈے ریجیمز بھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اوکے ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس بٹ ٹو مچ؟ اچھا طیب بھائی نے اشارہ کیا, میرا نہ بتانا. تھینک یو سو مچ فار دا انویٹیشن. اچھا یہ بہت ہی براڈ کوسچن آپ نے کیا کہ بہت زیادہ ٹو مچ انٹو دا ایستھیٹکس اینڈ ٹو مچ انٹو دا اسکن کیئر روٹینس. اور ایک بہت کامن سا ہم شروع سے مقولہ سنتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو دس از واٹ وی ایڈوائز کہ آپ اسکن کیئر اچھی کر لیں, سو یو ڈونٹ نیڈ اینی ٹریٹمنٹ. اگر آپ کا اسکن کیئر اچھا چلے گا اور آپ نے اپنی ٹین ایجز سے ہی اپنی کیئر کی ہے تو پھر آپ کو اتنی زیادہ ٹریٹمنٹس کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ کیا اسکن کیئر ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ اکارڈنگ ٹو دا اسکن ٹائپ, کہ آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, آپ کی کیا اسکن ٹائپ ہے اور آپ کو کیا ایشوز ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں. سم ٹائمز ہماری فیملی میں کچھ پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں, کچھ ہماری ٹینڈنسیز ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی اسکن ڈرائی ہے. بہت براڈلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسکن اگر ڈرائی ہے تو یو کین ناٹ چینج اٹ انٹو دا آئلی فارم. اگر اسکن آئلی ہے تو آپ اس کو کیئر کر سکتے ہیں, آپ اس کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسکن ٹائپ کو چینج نہیں کر سکتے, اسکن ٹون کو چینج نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وہ وائٹننگ کی ایک ٹرینڈس ہمارے پاس, ایشین اسکن جو ہے وہ ہمیشہ دے وانٹ دا وائٹننگ. تو اسکن ٹون جو آپ کی ہے ایز اٹ از. اور باقی یہ کہ جو جتنا آپ نے ٹریٹمنٹس کا بتایا, تو ٹریٹمنٹس پہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ منیمم پاسبل, دس از ویری امپورٹنٹ کہ منیمم پاسبل رینج میں رہتے ہوئے آپ جو کچھ اچیو کر سکیں. تو وی ہیو اے لاٹ آف تھنگس. تو اے آئی کا ٹائم ہے, یو ٹاک ٹو اے آئی, آپ ان سے پوچھیں مجھے کیا کیا چاہیے, وہ ایک لمبی لسٹ دے دے گا, لمبی پوری ساری ٹریٹمنٹس آپ نکال کے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو نیڈ ایوری ٹائپ آف تھنگ اینڈ ایوری ٹائپ آف ٹریٹمنٹ. تو آپ کو اپنی جو آپ کی اسکن ٹائپ ہے اس کے اکارڈنگلی اور آپ جو ایشوز فیس کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہی آپ کو چلنا ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر غلام قمر سے میں فرق پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ سر قمر یہ بتائیے, ایک تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ جو آپ نے ڈاکٹریٹ کیا, تھیسس جو تھا وہ آپ کا بڑا ریلیونٹ تھا اس کام سے جو آپ ابھی کر رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو حکومت پاکستان نے سونپی ہے. ایک تو اس حوالے سے بتائیں. دوسرا, پچھلے دنوں لیجسلیشن کے حوالے سے بڑا اسمبلی میں بھی کافی شور مچ رہا تھا یہ مدرسوں کی, اور بڑا اس پہ کچھ اراکین ناراض بھی ہو گئے, پھر ان کو منایا گیا, اور پھر ایک پہ وہ ذرا اس حوالے سے بتائیں وہ کیا ایشو تھا اور کیسے ریزالو ہوا؟ ہاں یہ ذرا زیادہ کنٹروورشل ہے تو میں بعد میں جواب دوں گا. پہلے میری جو سروس تھی نا, سنس آئی ایم فرام انفنٹری, تو میری پرولونگ امپلائمنٹ رہی ان وار آن ٹیرر. نارتھ وزیرستان میں, سوات میں بڑا عرصہ کام کیا اس کے اوپر. آئی روٹ ڈاکٹرن فار پاکستان آرمی, سب کنونشنل وار ڈاکٹرن. تو میرا ایک آبجیکٹیو تھا ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ ان دس ڈائریکشن, بیکاز جب ٹیررسٹ کو انٹرویو بھی کیا آپریشنس کے دوران اور جو پکڑے جاتے تھے, تو آفٹر ریٹائرمنٹ آئی تھاٹ آئی شوڈ ٹیک اٹ اپ ایز اے مشن. سر اور میں نے پی ایچ ڈی کی فرام کرینفیلڈ یونیورسٹی یو کے سے. اچھا ماشاء اللہ. پاکستان سے نہیں کی, ایز اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ ایٹ مائی اون ایکسپینس. اور کرینفیلڈ یونیورسٹی از پارٹ آف ڈیفینس اکیڈمی آف یو کے, شرنم میں ہے. 3.5 سال میں نے پی ایچ ڈی کی, اور ٹائٹل از یونیک. اٹ از دا اونلی پی ایچ ڈی ان دا ورلڈ سو فار. اٹ از رول آف پاکستان's ایجوکیشن سسٹم in the processes of radicalization and de-radicalization. چونکہ ہماری اسٹریم آف ایجوکیشن ڈفرینٹ ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ریڈیکلائزیشن میں. صحیح. تو پھر یہ مدارس دے اسٹوڈ آؤٹ کہ ان میں پرابلم کیا ہیں, ان کو کیسے ہم ریفارم کریں, ان کو کیسے مین اسٹریم میں لے کے آئیں, ان بچوں کو کیسے جاب مارکیٹ میں لے کے آئیں. تو دیٹ از ہاؤ I was given this assignment. اور یہ ڈپارٹمنٹ آپ پہلے ڈی جی ہیں, یہ ڈپارٹمنٹ بھی نیا بنا ہے. This was department came into being in August 2019. ٹھیک ہے. But because of COVID کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہوا تھا. تو 20 میں نے پی ایچ ڈی کی, تو this post was advertised
there were 21 PhDs who appeared. Alhamdulillah, mine was a unique PhD and fixed on this subject. So I got this job, and I take it as a mission, not as a job. And Alhamdulillah, Allah has been very kind. Out of 36,000 madaris that exist in Pakistan, 20,000 madaris as of today are registered with this directorate. More than 50%. It's a great leap into reforming madaris in Pakistan. MashaAllah. لیجسلیشن یہ ہم نے ٹیک اپ کیا تھا کیس کہ چونکہ لیگل کوریج ہونی چاہیے جب پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مدارس کا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. لارجسٹ مسلم پاپولیشن از ان انڈونیشیا, وہاں پہ ملیشیا میں, سعودی عربیہ میں, ٹرکی میں, جہاں پہ بھی مدارس سسٹم ہے اس کے ریگولیٹرس ہیں, ان کے کوئی رولس ریگولیشن ود ان دی ایمبٹ آف دا گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن وہ گورن کرتی ہیں انہیں کوئی نہ کوئی چیز. ہمارے کوئی قانون نہیں تھا. 1860 سوسائٹیز ایکٹ میں سیکشن 21 تھا, پہلے 1952 میں ایڈ ہوا. سوسائٹیز ایکٹ 1860 سوسائٹیز ایکٹ which was meant to register societies actually and some charity organization, NGOs, INGOs. اس میں مدارس رجسٹر ہوتے تھے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر آج تک, پہلے تک. پھر اس کو ختم کر دیا گیا جب APS کا انسیڈنٹ ہوا. ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا, ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی 2018 کی, تو اس میں اسپیسیفکلی یہ کہا گیا کہ مدارس کو مین اسٹریم کریں, ریفارم کریں, اینڈ دے شوڈ بی گورنڈ انڈر سم سارٹ آف لیجسلیشن. ایگزیکٹلی. تو پھر اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا. جو پہلا لیجسلیشن فلوٹ ہوا اسمبلی میں, دیٹ واز ڈیورنگ دا PDM گورنمنٹ. اس پہ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کچھ آبزرویشنس لگائیں کہ یہ اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو آل, بیکاز ابھی 15 وفاق ہیں. 15 وفاق میں سے 10 وفاق ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, 5 نہیں ہیں. تو ان سب کے لیے ایسا لیجسلیشن آپ کریں کہ ان سب کو ایکسیپٹیبل ہو. تو وہ پھر ایکٹ پاس ہوا which is so far restricted to اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری only, کہ جس میں جو مدارس DGRE کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں. جو 1860 سوسائٹیز ایکٹ as it is now amended, they can get themselves registered according to that also, but this is only up to اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. اس میں فرق کیا ہے ان دونوں میں سر؟ وہ اگر اس میں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ رجسٹر ہوتا ہے, اس کا فیڈرل باڈی کے ساتھ تعلق نہیں, لیکن اس کی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہی ہیں جو آپ کے ہیں یا ڈفرینٹ ہے؟ وہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہیں کہ دیٹ ایکٹ از گورنڈ, اور جو 1860 سوسائٹیز ایکٹ سیکشن 21 ہے, اٹ از گورنڈ بائی Ministry of Commerce and Industries, which has got nothing to do with education. Ministry of Commerce and Industries, okay. It has got nothing to do with education actually. It sounds quite novel. So what we are doing now is that we are interacting with all the provincial governments, AJK and GB, and bringing both the streams at one acceptable point. Taking 1860 Societies Act Section 21 out of Ministry of Commerce and Industries and bringing them into the field of education or as it suits to the province. For example, Punjab has agreed to legislate and bring this subject into Home Ministry. And they have a Directorate of Education which will collaborate with the Home Ministry and run these institutions as education institutions, which sounds good. Sindh has agreed, as it is going with the DGRE, most of the madaris, they have been registered with us. So is KP and other provinces. So in the process, maybe in a couple of months, we'll have legislation done at the provincial levels. وہ جو 5 شامل نہیں ہیں, ان کے اینڈ پر کیا اعتراض ہے؟ ان کو کیا حائل ہے ان کی؟ ان کا اعتراض کوئی اتنا لاجیکلی ساؤنڈنگ نہیں ہے. ایک تو ضد ہے کہ جی ہم چونکہ پہلے اتنی صدیوں سے کرتے آ رہے ہو رہے تھے, تو وائی دیر از اے چینج ناؤ, وائی شوڈ یو برنگ اس انٹو دی فیڈرل فولڈس. ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی کچھ پولیٹیکل کنسرنز بھی ہیں which I would not like to speak. بہت جید علماء ہیں جو وہ وفاق ہیڈ کر رہے ہیں. ہم نے خود یعنی گورنمنٹ نے یہ فلیکسیبلٹی ابھی شو کر دی
کہ بھلے آپ 1860 سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر ہوں، بٹ رجسٹر ہوں، یو شوڈ بی انڈر سم گورنمنٹ امبریلا، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی، کوئی ریگولیٹر ہو. دیکھیے نا پرائیویٹ سکولز ہیں تو پیارا ہے وہ ایک پرائیویٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ان کو رجسٹر کرتی ہے. لیکن سر اب یہ جو سب میئرز ہیں مطلب تو ان کا یہی ہے کہ ایک فکری اعتدال پیدا کیا جائے، ایک سوچ، ایک جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے اس کے مطابق سب لوگ ایک پیج پر ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقصد کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا؟ ہم بیلنسڈ جسے کہنا چاہیے ایموشنلی، اکنامکلی، فائنینشلی، اسپریچولی، ایجوکیشنلی لوگ جو ہے ہیومن بینگز یا شہری پیدا کریں گے، پروڈیوس کریں گے؟ پر آپ نے ابھی سنا ہوگا جو قومی پیغام امن کمیٹی ریسنٹلی فارم ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم کام کر رہے تھے، ابھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں. آئی ایم آلسو ممبر آف دیٹ. مدارس کو خود یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو انٹر سیکٹیرین ہماری کلیویجز ہیں نا، ان کو ہم ان کلوز کریں اور ہارمونائز کریں، برج کریں اور ہارمنی کریٹ کریں. ابھی اس کمیٹی میں ساری منورٹیز بھی ہیں اور ساری فک بھی شامل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3-4 سال میں ہم نے بہت کام کیا ہے اس میں. نہ محرم میں کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوا ہے، نہ عید میلاد النبی پہ ہوا ہے، نہ اور کہیں ہوا ہے. یہ جو بلاسٹ بھی ہوا ہے اٹ از ڈن بائی somebody else from across the border، اسلام آباد میں جو ہوا تھا، جو اسلام آباد میں ہوا. ادروائز بہت زیادہ سیکٹیرین ہارمنی آلریڈی کریٹ ہو چکی ہے. اور یہ جو قومی پیغام امن کمیٹی ہے، ابھی کل کوئٹہ میں ان کا وہ کانفرنس تھی جی، ہر بڑے شہر میں بھی جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں جو سب سے بڑی نیڈ ہے پاکستان کی ایٹ دا مومنٹ وہ یونٹی. بالکل irrespective of our school of thought، ہم میں یونٹی ہونی چاہیے. اور الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ اگلے آنے والی جنریشن کو ایک پازیٹیو پیغام جا رہا ہے. وہ ان کی بریڈنگ ابھی اس طرح سے نہیں، یا گرومنگ اس طرح سے نہیں، جو ہارڈ فاسٹ پہلے جی، جس میں وہ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں یا وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں یا ٹیررزم کی طرف جائیں. تو گریٹ ایفرٹ از بینگ ڈن ایٹ نیشنل لیول. بہت زبردست مینٹورز جو ٹرم یوز کر رہے تھے فاروق، مینٹورز پروڈیوس ہوتے رہے. آپ دیکھیے کہ جو درسگاہیں تھیں یا جو یہ پلیٹ فارمز ہیں، ان سے عدل کے فیصلوں سے لے کر گورننس کے ایشوز تک آپ دیکھیں، ہمارے خلفائے راشدین کے دور تک دیکھیے کہ کس طرح سے ان پلیٹ فارمز کو یوز کیا جاتا ہے اور کیسے ابھی وہ ممبر کو یوز کیا جا رہا ہے، بڑا افیکٹولی ممبر کو یوز کیا جا رہا ہے. ہر جمعے کے خطبے میں جو موٹ پوائنٹ ہے وہ یونٹی. سر آپ نے سب سے اچھی بات جو سر قمر آپ نے کیا نا، یہ یونٹی والی، جو اتحاد والی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری شناخت ہے، اور ہم جو کچھ بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے. تو ہماری جو بات کے جتنے بھی ہیں، جو ہم ڈفرینسیشنز کریٹ کرتے ہیں، وہ بعد ہیں. سب سے پہلے ہم ایک قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ڈفرینسیشن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی نہیں دیا. ہمارے پاس ایک بہت واضح اصول ہے، نیکی اور فلاح کے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. بے شک یہ عصبیت کے خلاف اتنا بڑا ایک حکم ہے. آپ دیکھیں جتنے کفار تھے، بھائی تھے آپس میں، لیکن جب ایک دین الہی آیا ہے اور جو لوگ مسلمان ہوئے تو بھائی کے خلاف، باپ بیٹوں کے خلاف، بیٹے باپ کے خلاف برسر پیکار ہوئے. کیوں؟ کیونکہ خون کے رشتے ختم ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جناب عصبیت کیا ہے؟ کیا مجھے اپنے وطن سے، اپنے قبیلے سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، لیکن ظلم میں اپنے قبیلے کی، اپنے صوبے کی، اپنے علاقے کی، میں نے اس میں ایڈیشن کیا ہے صوبے اور علاقے کا، مطلب ان کی حمایت کرنا جو ہے یہ عصبیت ہے. تو سر یہ اتنا واضح حکم جو ہے یہ مس ہو جاتا ہے بعض اوقات ہماری تمام نیریٹیوز میں سے. اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف قومی پیغام امن کمیٹی کا ہی کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے. ایز اے سوسائٹی پیرنٹس کا کام ہے، یونیورسٹی ٹیچرز کا کام ہے، اسکول ٹیچرز کا کام ہے. اب دیکھیں نا، میں نے ایک بندے کو فار ایگزامپل مینٹور کیا ہے، تو یہ ینگ جنریشن کا کتنا ماڈریٹ بندہ پیدا ہوا. تو اگر سارے یہ ایفرٹ کرنا شروع کر دیں
تو آئی تھنک وی کین میک دا ڈفرنس. سر میرا 5-6 کلو خون بڑھ گیا, آپ نے ینگ جنریشن میں مجھے شامل کر دیا پرپسفلی. سر قمر یہ کہنا چاہتا ہوں آنیسٹلی, میں اپنے ہر پروگرام میں کوشش یہ کرتا ہوں اسی پہ بات کرنے کی. دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت آج کل جو حالات ہیں عالمی طور پہ اور پاکستان کے لیے بھی, اتحاد کی جتنی اس وقت ضرورت ہے میرے خیال میں شاید ہمیں کبھی بھی نہیں تھی پوری تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑی. تو اس لیے یہ تمام جو تفرقے ہیں, جو ڈفرینسز آپس میں ہم نے ڈالے ہوئے, ان کو بھلا کے سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں, اپنے ملک کا سوچیں, اس کی بہتری کا سوچیں. باقی باتیں ہم جو ہیں وہ بعد میں آرام سے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ, جس طرح سر قمر نے کہا, بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کا بھی حل ہے اور وہ ہم بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے حل کر سکتے ہیں. ہمیں تو آرڈر دیا گیا نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بالکل ہمیں تو آرڈر دیا گیا ہے, ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. وی ہیو ٹو فالو اٹ. طیب بھائی, آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, یہ جو پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت ہے, آپ نے مجھے اسپیشلی کہا تھا کہ فاروق میں نے اس پہ بات کرنی ہے, پلیز. فاروق, میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں دین عطا فرمایا. مطلب ایک چیز ہے حقوق اللہ, وہ اللہ پاک نے سارے اپنے پاس رکھ لیے اور ہمیں کہہ دیا کہ بھی ان کے اوپر آپ پیروکار ہوں, ان کے اوپر آپ مانیں, ان کے اوپر آپ عمل درآمد کریں. انسان اور اللہ کا معاملہ ہے. انسان. اور جو حقوق العباد ہے وہ اللہ پاک نے انسان کو دے دیے. اب یہ انسان کی ایک برتری بھی ہے اس میں کہ آپ اس کی فوقیت جانیے کہ اللہ پاک نے اسے حقوق العباد دیے. کسی جگہ پہ آپ اس حقوق العباد کا وزن بنتے ہیں, کسی جگہ پہ دوسرا بندہ آپ کے وزن بنتا ہے. اب اس حقوق العباد میں آپ کا سب سے پہلے جو پڑوسی ہے وہ حقدار ہے. جو آپ کے قرب ہیں, جو آپ کے خاندان میں آپ کے قرب رکھتے ہیں, وہ لوگ حقدار ہیں, اور یا پھر آپ کا پڑوسی حقدار ہے. مجھے یاد پڑتا ہے فرض, شاید آپ اس چیز کو وہ کریں گی کلیئر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو اس بات کا بھی ڈر ہو گیا تھا کہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں وہ ہماری وراثت میں شامل. وہ بتایا فرحان نے, بالکل ابھی یہی بتایا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین اتنی تاکید کرتے رہے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کی کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ وراثت میں بھی ان کے حقدار نہ بتا دیں. اس لیے یعنی حضرت جبرائیل تاکید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے وہ تاکید آ رہی ہے نا, وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں, مطلب ان چیزوں سے آپ یہ احساس اپنے آپ میں رکھیں کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. مطلب یہ کہ آپ کے بہن بھائی, فور ایگزامپل میرے کو 2 بھائی ہیں, وہ آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, یا دوسری گلی میں ہی رہتے ہیں, لیکن میرا حق پہلے اپنے پڑوسی کا ہے. اور یہ رمضان شریف بھی ہمیں اس چیز کی لیسن دیتا ہے کہ جیسے ہم آج کل افطاری میں, سحری میں آپ کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیتے ہیں, اس کا پتہ کر لیتے ہیں, اور مسجد میں آپ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک روٹین بنانے کی چیز ہے کہ آپ سارا سال بھی ایسے ہی رہیں, آپس میں ملنے جلنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے, ایک محبتیں حدیث بڑھتی پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی اعزاز سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے, اچھا پارکنگز غلط کر دیتے ہیں, جی ایسے کوڑا گھروں کے باہر ایک دوسرے کے پھینکتے ہیں, بدگوئی کرتے ہیں, مطلب ایک دوسرے کی پرائیویسی کو انویڈ کرنا. پرائیویسی انویڈ کرنا اتنا بڑا جسے کہتے ہیں ایک حق ہے پڑوسی کا, کیونکہ آپ بالکل ہمسائیگی میں ساتھ ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جو کرتا ہے اسے یہ نہیں پتہ لگتا کہ کل یہ ٹائم مجھ پہ بھی آ سکتا ہے. اگر وہ بیمار ہے اور میں نے اس کا پتہ نہیں کیا, اور کل کو میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں, مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں نا آپس میں, خود بھی انسان کو اس جگہ پہ لا کے سوچنا کہ میرے بھی وہ کام آ سکتا ہے جیسے آج میں اس کا کر رہا ہوں. تو یہ ذہن میں چیزیں انسان کے ہر وقت ہونی چاہیے, اور آپ کو ہمیشہ اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. سارا سال کے لیے آج کے اس رمضان کو اپنے سامنے رکھ کے تیاری بھی کرنی چاہیے کہ یار یہ جو جیسے یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں, جیسے میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں, یہ آفٹر آل رمضان بھی ہم آپس میں اسی طرح ہی چلیں گے. زبردست. سر قمر, ایک سوال میرا مدرسے کے حوالے سے مجھے آیا تھا. دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں اکثر جو ہیو اور ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے آبویسلی وہ ہے, اور بہت سے ایسے سفید پوش لوگ جو فارمل ایجوکیشن, تعلیمی اسکول, پرائیویٹ اسکول یا پبلک اسکولس نہیں افورڈ کر سکتے, وہ مدرسے میں بچوں کو ڈالتے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایجوکیشن فری ہوتی تھی, اور بورڈنگ ہے, کھانا پینا رہنا, پڑھائی, اور پھر والدین کو یہ تسلی بھی ہوتی تھی کہ دینی تعلیم مل رہی ہے, میرا بچہ اچھا ایک دیندار جو ہے نا نوجوان بنے گا. اب مجھے یہ بتائیں, جو آپ نے کہا ہے کہ اب آپ AI بھی لائے ہیں, کمپیوٹر ٹریننگ بھی لائے ہیں, جو پڑھائی ہے, جدید علوم, میتھس, کیمسٹری, بایولوجی, ووکیشنل ٹریننگ, کیا اس میں کوئی فیس سٹرکچر
بھی چینج ہوا ہے یا یہ ابھی بھی اسی مدرسے کی فری آف کاسٹ چل رہا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیں. فرق آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں آئی تھنک پہلے یا دوسرے نمبر پہ چیریٹی گیورس میں شامل ایسے ایسے جیسے جیسے مدرسے مشروم کر رہے ہیں ویسے ویسے اللہ کے فضل و کرم سے چیریٹی دینے والے لوگ بھی اسی طریقے سے گرو کر رہے ہیں. کوئی فی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یو ول بی سرپرائزڈ کہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو 3 وقت کا کھانا دیا جا رہا ہے جو کہ عام میڈیوکر فیملی بھی افورڈ نہیں کر سکتی. کپڑے ان کو دیے جا رہے ہیں. پھر ان کا جو کریکلم ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ دے آر بیکمنگ آل راؤنڈرس ناؤ. اسپورٹس ہوتی ہیں, فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, پھر جو وہ عصری علوم بھی پڑھ رہے ہیں. تو معاشرے کے لیے زیادہ یوزفل بچے ابھی بن رہے ہیں جو مدرسے سے پڑھ کے آ رہے ہیں. تو اس کا نظام وہی ہے, مطلب فری آف کاسٹ ہی ہے. فری آف کاسٹ ہے اور فنڈنگ بہت مخیر حضرات ہیں پاکستان میں جو کرتے ہیں. اور اٹ از سرپرائزنگ ٹو نوٹ کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے برکت ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا دینے والے بہت ہیں. لیکن جو ایک ڈویژن کا فیکٹر ہے, جیسے ہم اتحاد کی بات کر رہے تھے, اگر وہ ختم ہو جائے, میرے فرقے کا مدرسہ, میرے نقطہ نظر, میرا جو سوچ ہے, میں اس کو ہی چاہتی ہوں کہ جتنے میرے مدرسہ میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ سب اسی کی آف شوٹ ہوں, اسی کو آگے لے کر چلیں. یہ جو پھر مطلب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی تک اس میں میجر کوئی بریک تھرو نہیں ہے, کیونکہ جو بھی مدرسہ بنتا ہے, جو جتنے وفاق ہیں وہ ایک اسپیسیفک فقہ کے ہیں اور وہ اپنی فقہ ہی پڑھاتے ہیں. ہاں اتنا فرق ضرور آ گیا کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہیں اور دوسری کے فقہ کو چھیڑو نہیں. یہ بہت بڑی چینج ہے. جو وہ پہلے تھا نا ایک وہ کافر ہے, وہ کافر, کانفلکٹ والا جو تھا, کانفلکٹ والا. سر ولیم ہیگ جو ہے یہ وزیر خارجہ تھے یو کے کے, وہ پاکستان آئے. انہوں نے کچھ ریپرزینٹیٹیو بلائیں خواتین کے اوپر جنہوں نے بڑا کام کیا تھا. چونکہ میں نے اپنے شوز میں بہت سارے خواتین کے ایڈوکیسی کے پروگرامز کیے ہوئے تھے. آئی واز آلسو کالڈ بائی برٹش ایمبیسی, اور وہ ایک فورم تھا, ویری کلوز فورم, جس میں نفیسہ شاہ تھیں, بیگم تہمینہ دولتانہ تھیں, میں تھی, شرمین عبید چنائے تھیں. اور انہوں نے بیٹھ کر اوپنلی کہا کہ ہمارے پاس ہم بچیوں کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں, ان کی تعلیم کو پاکستان میں گیو اس, کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ کریں, کیا آپ ہمیں سجیسٹ کریں گے. جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ پلیز سپانسر فیمیل جو مدرسے ہیں وہاں ووکیشنل ایجوکیشن دینا شروع کر دیں, اینڈ یو ول سی دا چینج. لیکن باقی جو لوگ تھے ان کی اپنی سب کی اپنی رائے اور اپنی وہ تھی. اتنے عرصے سے ہمارا یہ مسئلہ جو ہے اتنا بڑا ہو گیا کہ اتنا بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ بالکل ایک آئسولیشن میں تھا. نہ ہم جانتے تھے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا پریچ کر رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, نہ انہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کیا چاہ رہے ہیں, ہمارے نیشنل جو ہے گولز کیا ہے, نیشنل ایجنڈا کیا ہے, ہمارے لیے کیا ضروری ہے. سو یہ آپ سمجھتے ہیں اتنا دیر کیوں ہوئی ہمیں اس مقام تک پہنچنے؟ ریزسٹنس نمبر 1, ریزسٹنس فرام دا مدارس دمسیلوز, اور دوسرا گورنمنٹ کی لیک آف کنسرن. پہلی دفعہ مدارس جو لائم لائٹ میں آئے وہ جناب پرویز مشرف کے ٹائم پہ آئے. انہوں نے ماڈل مدرساز بنائے 3, ایک اسلام آباد میں, سکھر میں اور کراچی میں. اینڈ دین ہی سیڈ کہ آل مدارس ول فالو دیز ماڈل مدارس. دیٹ پروجیکٹ ڈنٹ ورک بیکاز دیٹ واز بینگ تھرسٹڈ اپون دا مدارس. بعد میں جب یہ ہمیں ریئلائز ہوا کہ ان کا فالو آؤٹ کیا ہے, بیکاز دے کیپٹ مشرومنگ ڈیورنگ افغان جہاد اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو بھی یہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں انہیں مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے. یہ ایک سوسائٹی کا ایسا پارٹ ہے جو نگلیکٹ ہو گیا ہے, آئسولیٹڈ ہے, دے لیو ان کیکون, اور ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ پھر اس کے اوپر کام شروع ہوا, اور جو میجر ایفرٹ ہوئی ہے وہ آئی کین شیئر ود یو کہ وہ ابھی ہوئی ہے جب یہ ڈائریکٹریٹ بنی اور یہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے انڈر آئی. ناٹ منسٹری آف ریلیجیس ایجوکیشن بٹ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے انڈر. مدرسہ از ناٹ ٹیکن ایز این ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, اور پھر اس کو لک آفٹر بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے. تو چینج آ گئی, شروع ہو گئی,
but it will take time. لیکن جیسے ہم اسپانسرشپ کی بات کر رہے تھے نا فاروق, تو ایک مجھے بہت ہوتا ہے کہ جیسے ہم دنیا کے ممالک میں دیکھیں تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں, اور وہ ضروری نہیں کہ صرف یونیورسٹی کی طرف سے فنڈڈ ہو یا اداروں کی طرف سے, وہ ہو سکتا ہے کسی شخص نے کینسر ریسرچ کے لیے مخیر لوگوں نے دی ہوں. اگر ہم اپنے علاقوں میں ووکیشنل اداروں کو بھی اسی طرح سے فنڈنگ دینا شروع کر دیں جس طرح سے کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈونیشنز دیتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ فرق پڑ سکتا ہے فرا. اور اب تو جو معیشت کے حالات جس طرح پوری دنیا میں گلوبلی چینج آ رہا ہے, کہ پہلے ایک کانسیپٹ تھا نا کہ جی یہ جو ہے وائٹ کالر جاب اور اس طرح, اب وہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو ووکیشنل ٹریننگ کی, ٹیکنیکل جابس کی زیادہ مانگ ہے, اور لوگوں کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے. اب اس چیز کو کہیں بھی ویسٹ میں تو خیر کبھی بھی نہیں سمجھاتا تھا, ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک ہوتا تھا, ہم کہتے تھے نہیں آفس والی جاب ٹھیک ہے, اور یہ کیا آپ ایک ٹیکنیشین بن گئے ہیں, یا لیکن انجینئرنگ کی طرف آپ کا اور جو آپ بات کہہ رہی ہیں حکومت پاکستان آئی تھنک نیفٹیک کے تھرو اور ٹیفٹا کے تھرو یہ بہت زیادہ اس میں پروگریس. لیکن میں بات کر رہی ہوں بورڈنگ جو مدرسہ آفر کرتا ہے, میں جانتی ہوں ایسی مدرس کو, میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں بھیج رہی ہیں, بچہ بہت چھوٹا ہے ابھی تو کچھ عرصے بعد بھیج دینا. اس نے کہا 3 وقت کا کھانا ملتا ہے, اور پھر اللہ کا کتاب پڑھیں گے تو پھر کچھ بن جائیں گے زندگی میں. سو یہ جو ایک غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, شیلٹر اینڈ فوڈ ملتا ہے. وہ بات کر رہے تھے ہم اسکالرشپ کی سر, تو لاسٹ ویک میں ہی ہماری ایچ ای سی کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہے. اوکے, ایچ ای سی از آفرنگ اسکالرشپ ٹو آل مدارس اسٹوڈنٹس جو کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ان میں اسپیسیفک ان کے لیے سیٹس کر دی جائیں گی اسکالرشپ کی. یہ ہو گیا اپروو, اور یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ پروسیس انشاءاللہ اٹ ول بی اپرووڈ. یہ پارشل اسکالرشپ ہے, فل فنڈڈ, یہ ٹیوشن فی پوری ویوڈ ہوگی. جی بالکل, وہ یعنی مدرسے میں پڑھا ہوا کوئی بچہ آئی ٹی کا کوئی یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی یونیورسٹی فی نہیں ہوگی. پھر یہ کیا ہے نیکسٹ پروگرام جو اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے, یہ فرسٹ اسٹیپ میں کر رہے ہیں ہم. It is almost, discussion is finalized, so it is a process which will take some time, maybe weeks, not months. سیکنڈ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بچے مدرسے سے پڑھتے ہیں, شہادت العالمیہ کرتے ہیں, وہ سارا عربک میں کرتے ہیں, اور ان کو ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے لینگویج کی. ٹھیک ہے, نالج ان کے پاس ہے, ریسرچ انہوں نے کی ہے اور مزید ریسرچ کی ضرورت ہے, تو ان کے لیے وی ول ہیو اے ڈیفیشنسی پروگرام, اور وی مے گیو اے سافٹر ورڈ ٹرانزٹری پروگرام آف 6 months in any public sector university. صحیح, اور بعد میں ان کو ایکویولنس دے دیں گے اکارڈنگ ٹو ایم ایس بی ایس. بہت اچھا انیشیٹو ہے, بہت بڑا انیشیٹو ہے. کتنا ان بچوں کے لیے حوصلہ افزا ہے کہ جو, لیکن تمام پاکستانی بچوں کے لیے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت بڑا انیشیٹو ہے, بہت بڑا انسینٹیو ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں جانا کہیں نہیں ہے, ڈاکٹر شافیہ سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. افطار ٹرانسمیشن, میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرا سعدیہ اور ڈاکٹر شافیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر شافیہ مجھے یہ بتائیے کہ روزے جب 10-12 گزر جاتے ہیں نا, تو آبویسلی باڈی تھوڑی ایڈجسٹ کر جاتی ہے نئے روٹین پہ. یہ جو آپ کی فاسٹنگ والی روٹین ہوتی ہے, آبویسلی اسپریچول کلینزنگ کے ساتھ ساتھ باڈی بھی ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے, کلینز ہو رہی ہوتی ہے. اکثر ٹاکسنس کی وجہ سے یا پانی کی کمی کی وجہ سے پمپلز کی شکایت اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جی انہیں پمپلز کی شکایت ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, اینڈ ہاؤ, کیا یہ جو کولڈ ڈرنکس یا دودھ یا اس ٹائپ کی چیز بتائیں, یہ بھی لیکوڈ کی کمی پوری کرتے ہیں جو, یا صرف پانی ہی اس کا علاج ہے؟ اچھا, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب تقریباً 10-12 روزے گزر جاتے ہیں تو باڈی ڈی ہائیڈریشن موڈ میں چلی جاتی ہے. ایک جو پروسیس آف کیٹابولائزیشن شروع ہوا ہوتا ہے باڈی میں, جس میں کہ ہمارا فیٹ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ سب چل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ چل رہی ہے تو ہمیں ری ہائیڈریشن کی طرف جانا ہوتا ہے. ہمارے سیلز ڈی سیچوریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان کو ری ہائیڈریٹ کرنا ہوتا ہے. اور جہاں تک لیکوڈ کا تعلق ہے تو جو واٹر ہے اٹس اے بیسک, اس کی جو پی ایچ ہے یہ بالکل نیوٹرل ہوتی ہے نا, تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس کو ری ہائیڈریٹ کرنا ہے, اپنے سیلز کو ری ہائیڈریٹ کرنا ہوتا ہے. جہاں تک یہ لیکوڈز ہیں, لائک ڈیری پروڈکٹس ہیں, مشروبات ہیں, تو ان میں شوگر کوانٹٹی ہوتی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم سالٹش چیز پئیں گے اور کھائیں گے تو ہمیں پیاس لگے گی. بالکل اسی طرح سے جتنا ہم زیادہ میٹھا کھائیں گے اتنی ہی پیاس لگے گی, کیونکہ اٹ آل ڈیپینڈز اپان دا کنسنٹریشن آف سولیوٹس. تو اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ جو پلین واٹر ہے اٹ مسٹ بی دیئر رادر ٹو ہیو دیز
شوگری فوڈز اور شوگری جو لیکوڈز ہیں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اسپیشلی افطار ٹائم جو کہ اس وقت بڑی آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے. بٹ وی مسٹ ہیو پلین واٹر ایٹ دیٹ ٹائم اور پلینٹی آف واٹر ٹل دا سحور، تو تاکہ ہمارے سیلز جو ہیں وہ ری ہائیڈریٹ ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم ان کو ری ہائیڈریٹ نہیں کریں گے تو اس کا اگلا سینیریو بھی یہ دیکھنا چاہیے، تو پھر وہ اپیئر ہوتا ہے ہماری باڈی کی ایسڈس ایکیومولیشن میں، ہمارے اس میں لیور کا جو کیٹابولک پروسیس ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ہماری کڈنیز ڈسٹرب ہوتی ہیں اور اسکن تو ہوتی ہے. تو ڈاکٹر شافیہ اس دفعہ رمضان مبارک تو ایک اور دوسرا موسم چینج ہو رہا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے. تو یہ جو موسم چینج ہوتا ہے تو بڑا چینجز آتی ہیں، خاص طور پہ اسکن از دا فرسٹ ون جو کہ افیکٹ لیتی ہے. یوزلی ڈرائینیس ہو رہی ہے، پھر کمبائنڈ ود کے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک ہے تو پانی اتنا نہیں پیا جا رہا. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ؟ آپ اس کا کیا علاج تجویز کریں گی؟ دیکھیں بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کو ری ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا. جیسے یہ والا رمضان ہمارا تھا تو ہم لوگ وی ور ان گڈ کولڈ ویدر جی، لیکن ابھی جیسے ٹرانزیشن آیا اور سڈن ٹرانزیشن کی وجہ سے ایک دم ٹیمپریچر کافی ہائی گیا اینڈ اٹ از ون آف دا میجر کازز آف ڈی ہائیڈریشن آلسو. تو پھر ہمیں واٹر کا انٹیک انکریز کر دینا ہے. ایک کانسٹنٹ اگر ہم یہ سوچیں کہ 8 to 10 گلاسز آف واٹر چاہیے تو وہ کانسٹنٹ نہیں رہتا موسم کے چینجز کے ساتھ. جتنی باڈی کی ڈیمانڈ ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ، جتنی ہمیں پیاس لگ رہی ہے. ایپلیکیشنز کی طرف بھی ہمیں توجہ دے دینی چاہیے اس میں، جبکہ اسکن تھوڑا سا ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے چینجنگ ویدر کو. دیکھیں اس میں تو ہمیں وہ تو ڈیفینیٹلی چلے گا. اگر آپ کہیں کہ میں پانی پیتا جاؤں اور میری اسکن خود بخود سپل ہو جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ہمیں ان سائڈ ہائیڈریشن بھی چاہیے اور ہمیں آؤٹ سائڈ ہائیڈریشن بھی چاہیے. اچھا، اونلی موئسچرائزر ول ڈو؟ آج کل تو آپ اس سے بہت اپ اسکیل لے گئے ہیں نا چیزیں، اب تو ہائلورونک ایسڈ کے انجیکشنز بھی لگوائیں، پیپٹائڈز بھی لگوائیں، پھر کہیں جا کے آپ کو جو ہے وہ کچھ فرق پڑے گا. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ کی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اسکن کیسی ہے نا، تو اسکن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ٹون کیا ہے، آپ کے سوشل فیکٹرز کیا ہیں، تو آپ نے کس لیول کے موئسچرائزر آپ کو اس وقت چاہیے. سب سے بڑے یہ کہ آپ کی جیب کتنی ہے، یہ تو سب سے ایوریتھنگ ول کم ڈاؤن ٹو اٹ کہ آپ کی جیب افورڈ کرتی ہے کہ نہیں. اگر افورڈ کرتی ہے، لیکن پتہ ہے اسٹیٹک مارکیٹ از سو ایکسپینڈیڈ ناؤ، آپ کو ہر رینج کی اب وہ آپ کو ہر ایک کو مل جاتی ہے. اور طیب بھائی جس طرح مسکرا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ ٹرائی کر چکے ہیں نا، ہر چیز پہ مسکراتے ہیں. میں کسی وجہ سے اور سے مسکراتا ہوں، جس کے پاس نہیں ہے نا وہ لیمبو پانی پی لے. یہ بھی اچھا ہے. آپ سے طیب صاحب میں نے ایک سوال کیا، پچھلے دنوں ایک فیشن ان ہوا تھا لڑکوں کا، جیسے لڑکیوں کے فیشن کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں نا آپ لوگ، بڑا کھول کھول کے دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھیں اب یہ ڈسکریمنیشن میں ایڈمٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں نا تنقیدیں کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے تو یہ میک اپ کیا کیا ہوا ہے تو یہ کیا وغیرہ وغیرہ. ایک تھا کہ وہ بہت ساکس کے بغیر جوتے پہنے جا رہے تھے اور بڑی ٹائٹ اور اوپر تک پینٹ سی. دیٹ واز اے ویری آکورڈ کائنڈ آف اے تھنگ ادروائز نا، جو یوزلی ایک ڈیکورم چل رہا تھا. تو وہ کیا تھا، ایک تبدیلی کے لیے یہ سب کچھ چینج ہوا تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے فیشنز جو ہیں یہ چلیں گے ابھی مزید؟ کتنے عرصے بعد فیشن واپس آتا ہے ویسے پرانے جو فیشن ہوتے ہیں؟ یہ فاروق بھائی اس کے پیچھے ایک پوری ایک سائنس ہے. اچھا، مطلب اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ تقریباً 20-25 ایئرس ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پچھلے کپڑے جو ہیں وہ پڑے ہوئے نہ وہ ختم ہو گئے ہو، اس لیے ہم دوبارہ سے وہ والا فیشن. یہ لیڈی سوچ سکتی ہیں، نہیں مردانہ بھی یہی ہے. ورنہ آپ وہی فیشن 5 سال بعد لے آئے، یار ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ دے میک شیور کہ جس کے پاس وہ کپڑے اس سٹائل کے پڑے میں وہ سب ختم ہو جائے. تو ڈیزائنر ہر دوسرے سال فیشن چینج کر دیں تاکہ ان کی سیل جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے. ویسے کیوں 25 سال بعد چینج؟ سر جی ایسا ہوتا ہے جیسے آج کا فرا بچہ ہے 2-3 ایئرس کا، جب اس نے ہوش سنبھالنا ہے 10 ایئرس 12 ایئرس 18 ایئرس میں جائے گا تو وہ اپنے 2-3 سال کی عمر والا فیشن نہیں یاد رکھے گا. ڈیفینیٹلی اس کی ہوش میں نہیں ہوا نا. جب وہ خود 20 سال کی عمر میں پہنچ جائے گا، 22 سال کی عمر کے لیے پہنچ جائے گا، وہ سارے ٹینیور میں اس نے بیگی سپینڈ نہیں دیکھی، وہ فٹڈ ہی دیکھتا آیا. جب وہ بیگی دیکھے گا اسے اٹریکٹ کرے گی کیونکہ اس کی لائف میں پہلی مرتبہ ہوئی ہوگی. اور وہ یہ کہے گا کہ اٹس اے نیو تھنگ کیونکہ اس نے پہلے دیکھی نہیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹرائی اٹ، اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹرائی. میں نے وہ لینی کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں. اب اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے جوانی میں یہ فیشن کیا ہوا ہے، یہ پرانا فیشن ہے، جتنا مرضی سوچ رہے ہو، لیکن وہ نہیں مانے گا اس بات کیونکہ اس نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. اس لیے یہ ایک ٹینیور ہوتا ہے 20 ایئرس کا 25 ایئرس. اس کے بعد واپس آتا ہے. پھر یوتھ جو ہوتی ہے وہ دوبارہ ایک بلٹ ہوتی ہے، پھر آپ کا وہ دوبارہ فیشن ہوتا ہے. اور جو فیشن ہوتا ہے یہ صرف کپڑوں میں نہیں آتا، لیڈیز کو جینٹس کا نہیں ہوتا. اس میں آپ کی بلڈنگ کے جو آپ کے فرنٹس ہیں وہ بھی آپ کے اولڈ ہو جاتے ہیں، جولری کے سٹائلز ہیں وہ بھی آپ کے دوبارہ. مجھے یہ بتائیں جو خلیجی ممالک میں جبہ کہتے ہیں نا جو لمبا، جو ہم اکثر عمرے پہ بھی جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ
وہ بھی بڑا کمفرٹیبل ڈریس ہے اور سمرز کے لیے گرم موسم جو کہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ فیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا ایون ڈریسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کریں, ایک اچھا لباس ہے, پریزنٹیبل ہے, بڑا بندہ سمارٹ بھی لگتا ہے. اور پورے یو اے میں دبئی چلے جائیں, عمان چلے جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, اور پاکستان میں وہ پاپولر کیوں نہیں ہے, یا کیوں یہاں پہ لوگ استعمال نہیں کرتے, اور کیوں اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے؟ ایسا ہی ایون کہ ابھی جو ہے نا یہ یو اے ای اور عرب کنٹری سے نکل کے نا یہ یو کے میں بھی بہت ان ہو گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ لڑکے ماشاءاللہ ریلیجیس ہیں, نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنی بھی ہوتی ہے, وہ جب بھی نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ ویئر کرتے ہیں جبا اوپر سے اور نماز پڑھ کے آ کے. ویسے طیب جو ہمارے لوکل ریجنل ڈریسز ہیں ان میں کیا پرابلم ہے کہ وہ گوروں کو تو نہیں پتا کہ دھوتی کیا چیز ہے, ہمیں تو پتا ہے, تو ہمارے ڈیزائنرز کو چاہیے کہ اس کو کم از کم ڈریسز میں وغیرہ لے کر آئیں. اگر ہم جبے دیٹ از دیئر کلچرل ڈریس, ہاں ایگزیکٹلی, تو اگر وہ آ سکتا ہے تو ہمارے بھی کلچرل ڈریسز آنے چاہیے. اچھا ویسے میں یہاں روہیل اصغر صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارے ایم این ہیں, وہ دھوتی کی آپ نے بات کی پہنتے ہیں, وہ یو کے لنگی, وہ یو کے میں بھی وہی پہنتے ہیں, دبئی میں بھی وہی پہنتے ہیں, پاکستان میں بھی ہر جگہ, اور ہی از ویری پراؤڈ آف اٹ. ایسے ہی ایسے ہی سر, سب سے پہلے میں اس کا جواب دوں گا جو جبے کا انہوں نے کہا. جو یہاں لوگ ہیں نا وہ کچھ پہننا چاہتے ہیں, کچھ ایسے لوگوں کا ذہن ہے, لیکن شاید وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں پہنتے. مطلب لوگ ایسے حاجی یار کدو عمرہ کر کے آئے, مطلب اس قسم کی جو باتیں ہیں نا یہ لوگوں کو تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں, تو اس لیے وہاں وہ تھوڑا سا پبلک میں آ گئی ہیں چیزیں, تو وہ لوگ عام روٹین میں اسے یوز کر لیتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے نا تھوڑا سا یہ بھی کلچر باقی ہے. اچھا جی, اب ہم کچن کی طرف اپنے چلیں گے. ہماری کچن سے بڑی زبردستی مہک آ رہی ہے, ہم ایسے ہی چلیں گے, ہمارا کیمرہ جو ہے وہ اس طرف جائے گا جو دکھا رہا ہے. رمضان کیا بنا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم منگولین بیف بنا رہے ہیں. منگولین بیف, تو کیسے بنے گا یہ منگولین بیف؟ یہ بیف ہے 200 گرام, اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے فرائی کیا ہے. اس کے بعد اس کا سوس جو ہے آپ 1 ٹیبل اسپون گارلک ہے, اس میں تھائی چلی سوس 1 ٹیبل اسپون ہے, اوسٹر سوس 2 ٹیبل اسپون, اور ڈارک سویا سوس 1 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے. اس میں چکن پاؤڈر 1/2 ٹیبل اسپون, سالٹ 1 پنچ, اور بلیک پیپر. اور اس میں ملٹیپل کیپسیکم ہے 15 گرام. ٹھیک ہے جی, گرین ریڈ یلو صحیح, اور اونین 15 گرام. ٹھیک ہے. تو یہ بنے گا کیسے؟ جی, اس کو پین میں ہم لوگ پہلے گارلک سوتے کرنا ہے, اس میں تھائی چلی پیسٹ, اس کے بعد تو اس میں کیپسیکم ہم نے ٹوسٹ کیا ہے, اور اس کے اوپر بیف ڈال دیا ہے. پھر اس میں اوسٹر سوس, چکن پاؤڈر, سالٹ, پیپر, ٹیسٹ ڈال دیا. زبردست. یہ ریسیپی ہلاکو خان سے سیکھی تھی آپ؟ بس باہر منگولین بیف. زبردست. آپ کے رمضان واپس آتے ہیں. سر قمر, آپ سے ایک سوال میں جاننا چاہوں گا. آپ کیا بینگ فنکشنری این ایگزیکٹو جو اس ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے ہمارے تمام جو علماء ہیں یا جو مذہبی طبقہ ہے اور جو عام شہری ہیں, ان کے درمیان کس قسم کا سوشل کانٹریکٹ ہو تاکہ ہم اس انیشیٹو کو کامیابی سے امپلیمنٹ کر سکیں اور یہ ایک بزنس ایز یوزول بن جائے, ایک نارم بن جائے؟ اس کی ایک ایگزامپل میں دوں گا. جو ریسنٹلی میں نے لاہور میں مدرسوں پہ مشتمل 10 ٹیموں کی ایک زلمی والوں نے اسپانسر کی تھی, کرکٹ لیگ. پشاور زلمی والوں نے, یا ویسے زلمی کرکٹ لیگ کا نام انہوں نے دیا. پہلے انہوں نے کے پی میں کروائے کچھ کمپٹیشن, پھر لاہور میں کروائے, جس میں پورے پنجاب کے مدارس کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کروائے. اوکے. اور اس کو جتنے پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا, وہ ان کے ساتھ مکس اپ ہوئے, آ کے میچز دیکھے. تو یہ جتنے مدارس کے بچے ہیں نا ان کو آؤٹ لیٹس دی جائیں. یہ 10 ٹیمیں جو تھی, یہ 10 کی 10 مدرسے کے بچوں کی تھیں. ایگزیکٹلی. تو اگر ان کو مکس اینڈ میچ کرتے, ہم ان کو پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم کے ساتھ کھلاتے, بیکن ہاؤس کی ٹیمز کے ساتھ کھلائیں, ان بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ مکس اپ ہونے دیں. جتنا زیادہ ان کا انٹریکشن بڑھے گا, ایکسپوجر بڑھے گا,
اتنی نارملسی آئے گی انوائرمنٹ, اتنے میتھس بھی ٹوٹیں گے نا, عام اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ چلے گا کہ بھئی مدرسے کے بچوں کی پڑھائی کیسے ہے نظام, اور ان کو پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی. تو سر ڈاکٹر غلام قمر صاحب, آج تک کیوں نہیں کہ اسپورٹس مین میں زیادہ لوگ اس طرف سے آئے؟ آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ اتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں. اٹ از جسٹ اے بگننگ, ایکچولی اٹس جسٹ اے بگننگ. وی آر ٹرائنگ. ہم نے سندھ میں بھی کروایا, پنجاب میں کروایا, کے پی میں, اور جتنا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی یونیورسٹیز کے بچے اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمارے مدرسے کے بچے بھی آتے ہیں. لیکن جیسے نیشنل ٹیمز ہوتے ہیں, کیمپس لگتے ہیں, یا وہاں پہ جو سلیکشنز ان کے ساتھ آ کے وہ مکس ہوں, اور دے ول لرن فرام ایچ ادر, ایکسچینج ویوز, تھوڑی سی اوپننگ ہوگی, تو وہ جو ایک شیل میں رہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور انیشیٹوز بھی لیے ہیں سر اپنے یہ ڈائریکٹریٹ کے تحت ابھی لیٹلی, جو کیونکہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اور نئے انیشیٹو؟ یہ جو پرائم منسٹر نے یوتھ پروگرام شروع کیا ہے جی, اس میں جہاں بھی فنکشن ہوتے ہیں نا, مشہود صاحب جو ہم بھی ہوتے ہیں جی وہاں پہ مدرسے کے بچے ضرور جاتے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, ایگزیکٹلی, اس میں ہم نے ان کو شروع کر دیا کہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. دے لرن نیو تھنگس, لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کی اویئرنیس بھی بڑھتی ہے, اور پھر سوشل میڈیا کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے. ابھی اس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شیل میں نہیں ہے جیسے پہلے ہوتے تھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بھائی آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ نے کلرز کے حوالے سے تو بتا دیا کہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے, تھوڑے لائٹ کلرز پہ بھی آ گئے. اب آہستہ آہستہ آدھا رمضان گزر گیا, اب ہم عید کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور پیک کی شاپنگ جو ہے نا, مطلب آخری 2-3 روزے جو ہوتے ہیں وہ افطاری کے بعد اکثر لوگ تراویحوں سے فارغ ہو کے, اور دکانیں بھی دیر دیر تک کھلی رہتی ہیں. عید پہ بہت رش ہوتا ہے ہمیشہ, چاہے مہنگائی ہو نہ ہو, جو بھی حالات ہوں, عید کی لوگ خوشی مناتے ہیں. عید ایک ایسا تہوار ہے ہمارا. آپ مجھے بتائیں کہ جو عید کی تیاری ہے, جو کلرز ہیں, آبویسلی وہ بھی آپ لوگ پہلے سے پروڈکشن وغیرہ تو ڈیسائیڈ وغیرہ کر لیتے, اس حوالے سے کوئی نیا ٹرینڈ آیا ہے اس دفعہ, کوئی چینج آپ دیکھ رہے ہیں؟ فاروق, جو پہلے آپ نے بات کی نا, یہ جو 3 دن لاسٹ والے جو رش والے, جی, شاپنگ کی 2 کیٹیگریز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رش میں نکلنا پسند ہی نہیں کرتے, اور وہ بیفور رمضان یا سٹارٹنگ آف رمضان میں ہی اپنی تیاری کر لیتے ہیں. فیملیز کے ساتھ آتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, کسٹمائز کرواتے ہیں اپنی چیز اپنے مائنڈ کے مطابق, اپنی باڈی کے مطابق, کیونکہ وہ لاسٹ ڈیز میں تو پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے. پھر یہ جو آخری چیز ہے جو رمضان عشرے میں جو کراؤڈ نکلتا ہے, اور ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ریڈی میڈ. ریڈی میڈ کے حوالے سے ہماری ایک الگ ایفرٹ ہوتی ہے. کسٹمائز تو ہم لوگ مثال کے طور پہ کسی ٹرانسمیشن کی وارڈروب میں نے دینی ہے تو میں اس کو سیٹ کو کنسیڈر کروں گا, اس کی بندے کی پرسنالٹی کو کنسیڈر کروں گا کہ بھی اس کو کیا سوٹ کرتا ہے اور سیٹ کے لحاظ سے کیا چیز فیزیبل ہے. لیکن جو کسٹمر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے پچھلے سال سے اس سال کیا چینجنگ لے کے آیا اور کیا بنایا اس نے. اور ہماری یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, مطلب ایک ریڈی میڈ کے اوپر بھی ہم توجہ دیتے ہیں, اور ایک کسٹمائز جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو اس پر ریڈی میڈ میں آپ کی چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے کھلے ٹراؤزرز جو پچھلے سال نہیں تھے. ٹراؤزر کے ساتھ ہمیشہ جو شارٹ لینتھ ہی چلی ہے, لیکن جینٹس میں بہت زیادہ شارٹ بھی نہیں ہوتی, لوگ مڈ آف نی بھی پہنتے ہیں, سٹارٹ آف نی بھی پہنتے ہیں. شلوار جو اس مرتبہ ہوئی ہے نا سر چینج, وہ بھی کھلے پانچوں کے ساتھ چینج ہوئی ہے. اچھا, ہاں, پہلے فیشن کیٹیگری میں یہ ہوتا تھا کہ جس نے ٹراؤزر والا سوٹ پہنا ہوا ہے وہ فیشنیبل ہے, جس نے شلوار والا سوٹ پہنا ہوا وہ فیشنیبل نہیں ہے, ٹریڈیشنل ہے وہ. ہاں وہ اس نے یار فیشن کو فالو نہیں کیا ہوا, اس نے کسی درزی سے سلوا لیا, کسی ڈیزائنر کو اس نے مطلب فالو نہیں کیا. ابھی آج کل یہ ہے کہ شلوار پہننے والے بھی فیشن میں ہیں اور ٹراؤزر پہننے والے بھی فیشن میں, کیونکہ بہت تھنگس آر ان فیشن. تو یہ تھوڑا سا اللہ پاک نے ایک بینیفٹ دیا ہوا ہے کہ بھی یہ رمضان اور یہ عید ہر ایک بندہ فیشنیبل کہلائے گا. ویسے یہ بھی ایک بالکل بڑی اچھی بات انہوں نے کی فرا کہ ابھی جو ٹرینڈ شروع ہو گیا نا کہ ڈیزائنر کا ایک کانسیپٹ جو ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کس ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اکثر سوشل میڈیا پہ بھی اب میں ریلز دیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا ہم مطلب میں اس معاملے تھوڑا سمپل, ہم جو شروع سے کام کر رہے ہیں اسی طرح سے, لیکن اب یہ چیز لوگ بڑا دے آر ویری آبزروینٹ اور اس چیز کو فیل کرتے ہیں اور آپ کو مینشن بھی کرتے ہیں کہ اچھا یہ تم نے وہ کامران کے کپڑے پہنے ہوئے. بندہ کہتا ہے یار آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے یا یہ نہیں اچھا ہے؟ دیکھیں اچھا اس سینس میں ہے کہ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے معاشرہ جس طرح سے چینج ہو رہا ہے, مے بی دس از اے ریکوائرمنٹ. اچھا نہیں اس سینس میں ہے کہ اگر ریزنیبل پرائس میں اور افورڈیبل ہے کہ آپ فضول خرچی نہیں کر رہے, بلا وجہ کا اسراف نہیں کر رہے, تو پھر اچھا ہے. اور اگر اس طرح سے ہے کہ آپ ایگزابرنٹ پرائسز پہ, جیسے میں کئی بار سنتا ہوں کہ جی کوئی 2.5 لاکھ کا ڈریس اور کوئی 3 لاکھ کا, تو میں کہتا ہوں یار
شلوار قمیض ہے یہ تو نارمل والا بھی, اور ایسا کیا مطلب انلیس آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہاں پہ یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو آپ جیسا مائنڈ سیٹ دے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک چیز, لیکن یہ بھی مائنڈ سیٹ پتہ ہے یہ کب آتا ہے, جب آپ نے سارے ڈیزائنرز کے بہت سارے کپڑے پہن لیے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی حسرت کوئی خواہش نہیں ہوتی آپ کے تیار. ٹھیک ہے, واحد بندہ ہوں گا جس کا تھوڑا میڈیا سے تھوڑا سا لنک ہے, جو میں کبھی بھی اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتا. مجھے اکثر کئی جگہ جاتے ہیں نا, اپنے کون سے, میں کہتا ہوں کون سے کس کے کپڑے پہنے, میں کہتا ہوں اپنے کپڑے پہنے بھائی, کسی کے کیوں پہنوں گا, میں اپنے پہنے. نہیں کس ڈیزائنر کے پہنے, مجھے پتہ لگ گیا ہماری کوئی مشہوری نہیں ہوتی, ہماری کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی. نہیں اس دفعہ شلوار لیکن یہ واقعی بہت چینج ہے. جب ہم مارننگ شو میں کیا کرتے ہیں, بہت سینچریز اولڈ پرانی بات نہیں ہے, تو آپ یقین کریں سارا فوکس اس پہ ہوتا تھا گیسٹ کون آنا ہے, آپ نے بات کیا کرنی ہے, ٹاپک کیا ہونا ہے, آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے, آپ نے اس کے بارے میں ایجوکیٹ ہونا ہے. آپ لیسٹ آخری چیز جو ہوتی تھی کہ آپ پہننا ہے, چلو جو بھی ہے وہ پہن لیں گے آپ. اور پھر یہی شوز جب چینج ہوئے تو صرف ایک چیز ہوتی تھی کیا پہننا ہے, اور گیسٹ نے بھی اس تھیم پہ کیا پہننا, دیٹ واز اٹ. اسپانسرڈ کپڑے. لیکن آئی تھنک یہ ہر فیلڈ میں ہے فرح, جو زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب جیسے ڈاکٹر شافیہ بیٹھی ہوئی ہیں, اب جو آپ بات کہہ رہی تھی ڈرماٹولوجی, پہلے اسکن اسپیشلسٹ آتا تھا, کتنے سادے سوال لوگ پوچھتے تھے, اچھا جی رنگت خراب ہو گئی ہے, چھائیاں پڑ گئی ہیں, اسکن ڈرائی ہو گئی ہے, دانے. اب لوگ پوچھتے ہیں اچھا کون سے والا انجیکشن لگاؤں تو میری اسکن جو ہے وہ گلو کرے گی. آپ مطلب یہ ٹرینڈز چینج ہو گئے, زمانہ کی ریکوائرمنٹ. لیکن فرح نے بھی بالکل صحیح بات کی کہ آپ کی جیب جو ہے وہ کتنی اجازت دیتی ہے, اور آپ نے اس کا کہا ہے کہ ہر قسم کے پیشنٹ کے لیے ہمارے پاس ہر کیٹیگری کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے. مارکیٹ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ بھی معاشرے میں بہت بڑا ہے, جس کو میں بہت ایڈریس کرتی ہوں, کہ فیک ریلز, فیک لائف دیکھ کے کسی کی بھی, میری یا کسی کی بھی, امپورٹنٹ ہے, تو آپ ڈپریشن میں نہ جائیں. آپ یہ نہ فیل کریں کہ جی آپ الگ ہیں کچھ. ہو سکتا ہے میرا جو موٹو ہے نا میرے کلینک پہ, میرا اپنی پریکٹس کا جو موٹو ہے وہ مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں پیشنٹ کو سائیکلوجیکلی پہلے سیٹ کرتی ہوں. تو پہلے آپ سائیکلوجیکلی سیٹ ہوں. آپ اگر ٹریٹمنٹ کے لیے اس سیٹ پر آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اور آپ نے, ہر لیڈیز ایک نئی کہانی لے کر آتی ہیں, تو میرا سب سے پہلا کوسچن ہوتا ہے کہ وائی یو نیڈ دا کلر چینج, وائی یو نیڈ ٹو چینج دا اسکن, اور وائی یو ہیو ٹو کیوں کرانا چاہ رہی ہیں یہ پروسیجر جو بھی آپ. سب سے پہلا میرا یہی کنسرن, اگر تو وہ خود کانفیڈنٹ انف ہیں, ورکنگ ہیں, یا ایون اوکے وہ ہاؤس وائف بھی ہیں, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ نہیں مجھے ایسے پسند ہے, تو اوکے آپ ان کا سائیکلوجیکل اسٹیٹس دیکھتے ہیں اور پھر گو اہیڈ. لیکن اگر وہ کسی کے پریشر میں آ کے کہ کسی نے مجھے, میں فلاں جگہ گئی تھی, مجھے کہا تھا کہ آپ تو اب ایجڈ لگنا شروع ہو گئی ہیں, یا آپ کی اسکن پہ یہ رنکل آ گئے ہیں, پہلے تو آپ کے نہیں تھے, آپ ایک سوشل ایجڈ لگنا کب سے اتنی بڑی کوئی اتنا مسئلہ بن گیا ہے. آئی مین ایجڈ ہونا ہی ہے. اب میرا جو فوکس ہے وہ سارا کا سارا اس پیشنٹ کی سائیکالوجی پہ چلا جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں اس کو سائیکلوجیکلی سیٹ کرتی ہوں, تاکہ ہم نے پیشنٹ کو کانفیڈینس دینا ہے. اب کانفیڈینس صرف ٹریٹمنٹ سے نہیں آتا ہے, کانفیڈینس آپ کی فرام ان سائڈ بلٹ ہوتا ہے, باتوں سے آتا ہے. آپ اپنے پیشنٹ کا پہلے فیئرز ڈیلیٹ کریں کہ آپ کے فیئرز ہیں کیا, آپ اپنے کس پریشر کے انڈر آپ چاہ رہے ہیں. بچوں نے کچھ کہا ہے, یا وہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتی, کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں پریزنٹیبل نہیں ہوں, میں اب پہلے میں اچھی لگتی تھی, میں اس ڈریس میں اچھی نہیں لگوں گی, مجھ پہ یہ کلر اب اچھا نہیں لگتا. بہت زیادہ سارے فیکٹرز ہیں. اور پھر سم ٹائمز جو ہمارے میلز ہوتے ہیں وہ بھی ایک پریشر دے رہے ہوتے ہیں ان دا فارم آف ہسبینڈ. تو یہ کہ وہ ہم نے پریشر کو ریلیز کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ پیشنٹ کو کانفیڈینس دیں. اس لیے انہیں پیسے زیادہ لگانے پڑتے ہیں, کیونکہ انہیں دکھاتے ہیں کسی ہیروئن کی تصویر کہ یہ دیکھو یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے, تو پھر پیسے لگائیں گے آپ بھی ادھر, تو پھر ہیروئن کی پکچرز بھی لے کے اچھی لگیں گی. جو ہیروئن کی پکچرز ہیں نا وہ بھی آتی ہیں, سیلیبریٹیز کی بھی آتی ہیں, کہ یہ اب یہ ایسی کیسی ہو گئی, یہ اب ایسے, یہ والا بندہ یہ پہلے ایسے تھے, یہ اب ایسے کیسے ہو گیا, ان کا کلر پہلے ایسا تھا, یہ اب کیسے ہو گیا. تو یہ سائیکلوجیکلی میں پیشنٹ کو سب سے پہلے کانفیڈینس دیتی ہوں. پھر اس کے بعد منیمم پاسبل کی طرف جاتے ہیں کہ آپ منیمم پاسبل سے آپ میکسیمم اچیو کیسے کر سکتے ہیں. ویسے اس وقت سب سے زیادہ کمپٹیشن ان کے فیلڈ میں ہے, ڈرماٹولوجی میں. ایسا ہی ہے نا. ہاں, اور میں چونکہ فیکلٹی ممبر بھی ہوں, تو میرا جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جو ہمارے ایک سیشنز ہوتے ہیں, جو ہم نے ان کو اپنی پریکٹس بلڈ کرنے کے لیے بھی میں ڈفرینٹ سیشنز لیتی ہوں. اس میں میں ان کا سب سے پہلے میری ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ ایستھیٹکس از ویری کامن. ایستھیٹک از جیسے نان ڈاکٹرس کے ہینڈ میں چلی گئی ہے تو اٹس ویری بیڈ ناؤ. لیکن آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سمپتھی, آپ کی ہیومینٹی اور آپ کے ایتھکس سب سے پہلے یہ ہوں گے, دین آپ آگے چلیں. یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے پیشنٹ آیا پتہ کر لیں کس گاڑی پہ آیا,
تو آپ پہلے تو اس کی پاکٹ پہ حملہ کریں. حالانکہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، باہر سے پتہ چل جائے گاڑی کون سی ہے. کہ آپ پیشنٹ جو ہے اس کا گیٹ اپ کیسا ہے، آپ نے اس کو کیسی ٹریٹمنٹ آفر کرنی ہے، آپ اس کو سب کچھ کو ایک ایتھیکل لائن میں لے آئیے اور پھر اس کے بعد آپ ڈیزائن کریں کہ مجھے اس پیشنٹ کو کیسا. ڈاکٹر شافیہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ پہلے سائیکولوجیکلی آپ کلائنٹ کو انگیج کریں، اس کے بعد اس کا علاج کریں. تھینک یو ویری مچ، آپ آئیں، بہت اچھا لگا، اچھی باتیں آپ نے کی. آپ کو بھی طیب بھائی تھینک یو ویری مچ، اور فرا کی ایڈوائز آپ لے لیجیے گا. ڈاکٹر غلام قمر صاحب سر، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ پلیز کنٹینیو ڈوئنگ سو. اینڈ آئی وش اینڈ پرے، ہماری دعا ہے کہ پاکستان کا جو اتحاد کی آپ نے بات کی، کہ ہم تمام پاکستانی ایک پلیٹ فارم پہ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں. ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ملک کی ترقی. ہمارے وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں طریقہ کار، لیکن ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے. اٹس اے گریٹ انیشیٹو کہ تمام پاکستانیوں کو مساویانہ جسے کہتے ہیں سلوک اور سہولتیں فراہم ہوں. بے شک. اور اس کے ساتھ ہی کچن کی طرف جائیں گے، جلدی سے ڈش دکھا دیں. آج آپ نے بنا لیا جی منگولین بیف بن گیا، کچھ اور بھی ساتھ بنا ہوا ہے. یہ دو ڈشز بنائی ہیں آپ؟ یہ دو بنائے. کیا ایک منگولین بیف ہے، دوسری منگولین بیف؟ شرما کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے افطاری کے لیے بنایا الگ. جی بفلو بائٹ بنایا. اچھا چلے ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا، جو دوسری ڈش کے بارے میں شرماتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن نسخہ بھی بتا دیں وہ کیا ہے. وہ بفلو بائٹ آج بنایا ہم نے. کیا بنایا؟ بفلو بائٹ. بفلو جی بائٹس. یہ چکن تھائٹ ہے، اس کو ہم میدا کوٹنگ کر کے فرائی کرتے ہیں اور اس میں بٹر اور ہارڈ سوس، سالٹ، پیپر. اچھا یہ افطاری والی ڈش آپ نے کس کی فرمائش پہ بنائی ہے؟ یہ ہم نے ویسے بنایا ہے. ہم نے ویسے بنایا، اپنی محبت سے بنائی ہے انہوں نے. ہاں جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید فاروق حسن اور فرا سعدیہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.